बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारे उर्दू के आज के सेमिनार का आगाज़ करते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि इदारे को इस सेमिनार के इनेकाद में अकादमी अदबियात पाकिस्तान का ताउन हासिल है। तो बहुत ज़्यादा चूँकि वक्त कुछ आगे हो गया है तो तमहीद की ज़रूरत नहीं। और आप जानते हैं कि हमारे सेमिनारों का जो फॉर्मेट है वो क्या है, वो भी अब आम हो गया है, लिहाजा उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं। सीधा हम मौजू पर आते हैं कि आज का हमारा जो मौजू है वो है अदब और तकनीक का जो आपसी ताल्लुक़ है, जो उसका बड़ा दायरा है वो है। और तकनीक के हवाले से जिस सिन्फ को हम स्टडी कर रहे हैं वो फ़िक्शन है। और उस फ़िक्शन में भी हम देखेंगे कि सूरत हाल जो उर्दू की है वो क्या है, और उस में भी आगे उसकी तहदीद मज़ीद ये है कि फ़िक्र और उसलूब और लफ्ज़ियात और बहुत कुछ जो उसमें शामिल है, उसमें एक चीज़ तकनीक है। तो उस तकनीक की जो पहचान है वो किस हद तक है। अब उसमें बुनियादी सवाल ये है कि ये पहचान किस को होनी चाहिए। क्या लिखने वाले को होनी चाहिए, क्या पढ़ने वाले को होनी चाहिए, क्या नक्काद को होनी चाहिए, या तीनों को होनी चाहिए। अगर लिखने वाले को ना हो तो फिर क्या होता है, और अगर नक्काद को ना हो तो फिर क्या होता है, और अगर पढ़ने वाले को ना हो तो फिर क्या होता है। ये सवालात हैं जो थ्योरेटिकल हैं। और जब हम इसकी अप्लाइड सूरत देखेंगे, इतलाकी सूरत हाल, तो उसमें हम ये देखेंगे कि उर्दू में इसकी सूरत हाल क्या है। क्योंकि यानी फ़ारसी के शायर ने कहा था, जो मशहूर है, कि मन्ना दानम फ़ाइलातुन फ़ाइलात शेर मी गोयम बे अज़ाब हयात, कि मुझे नहीं पता कि फ़ाइलातुन फ़ाइलात क्या होता है, लेकिन शेर में आब हयात से अच्छे कहता हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर ना भी पता हो फ़ाइलात का तो शायर तो शेर लिख सकता है, लेकिन अगर नक्काद को पता नहीं है या कारी को पता नहीं है तो वो किस हद तक उसको परखेगा। या ख़ुद अगर नक्काद को पता हो कि जो तख्लीक़कार है उसको पता हो कि फ़ाइलात क्या होता है, तो फिर उसमें वो क्या कर सकता है। तो ये बुनियादी सवालात हैं। इत्तेफ़ाक ऐसा है कि मैं 2-3 दिन पहले जब इस मौजू की तैयारी के सिलसिले में था तो एक तहरीर मेरी नज़र से गुज़री है जो जनाब रिफ़त अब्बास साहब ने लिखी है। बिल्कुल ताज़ा आप लोगों ने देखी होगी। नासिर अब्बास नैयर साहब के एक अफ़साने का तज्ज़िया है। रिफ़त अब्बास साहब को आप जानते हैं कि सराइकी के बहुत यानी मारूफ़, एक बहुत बड़ा उनका नाम है और एक ख़ास उनका नुक्ता नज़र है और बड़ा अहम नाम है हमारे मुआसिर अदब का। तो इत्तेफ़ाक से उनके जो तहरीर है उसके 2-4 जुमले जो हैं वो हमारे आज की इस गुफ्तगू से मुतल्लिक़ हैं। मैं उनको पढ़ देता हूँ तो कुछ उससे भी हमें अंदाज़ा होगा कि किस समत में हम गुफ्तगू को लेके जा सकते हैं। नासिर अब्बास नैयर साहब की कहानी पर उन्होंने लिखा है, और कुछ लिखते हुए वो ये कहते हैं कि इस कहानी के काठ पर मुसलसल इसी कहानी के एक अनदेखे हयूले की धमक सुनाई देती है। ये गूंज हकीकत के अकब में उमटते हुए उस ख्वाब की है जो इस हकीकत को आगे बढ़ाने का वादा है। ये सरियलिज़म से हैरत अंगेज़ तक मुख्तलिफ तकनीक है, जहाँ ख्वाब हकीकत के ताक़ुब में रहते हुए भी हकीकत में ज़म नहीं होता। यहाँ हकीकत और अकबी ख्वाब से आगे मावराए हकीकत का वो दर है जहाँ इस कहानी की दस्तक है। यही वजह है कि नासिर अब्बास नैयर की अफसानवी बुनत काफ़का के ख्वाबनाक बहाव या नैयर मसूद के ख्वाब के कोहरे में चलने से नहायत मुख्तलिफ है। वो नजीब महफूज की तरह हकीकत और ख्वाब के अलग टुकड़ों को भी नहीं जोड़ता कि कारी तमाम ज़िंदगी ये फ़ैसला करता रहे कि हकीकत कहाँ ख़त्म हुई और ख्वाब कहाँ से शुरू हुआ। उर्दू ज़ुबान का ये कहानीकार अपने हुनर और इन्हमाक के बायस लुइस बोर्खेस जैसी अफसानवी तवानाई का हामिल है, लेकिन उसकी कहानी भूल भुलैयों के दूसरे किनारे से आगाज़ होती है। अब इसमें ख्वाब और हकीकत और वो कहाँ जुड़ते हैं और कहाँ अलग होते हैं, इस तरह की बहुत सी बातें की गई हैं, लेकिन किसी तकनीक का जो नाम है वो नहीं लिया गया। सरलिज़म के अलावा मावराए हकीकत का उन्होंने ज़िक्र किया। तो अब जो बहसें हैं अफसाने की जो हमारे आसपास हैं या फ़िक्शन की जो हमारे करीब हैं, उनमें हम जानते हैं कि बहुत से नाम इस तरह के तकनीकों के ज़िम्न में शऊर की रौ जो है उसका ज़िक्र होता रहा।
اس کے بعد جدید زمانے میں جو جادوئی حقیقت نگاری ہے، میجک ریئلزم کا ذکر ہوتا ہے. اگلے دن میں ایک جگہ وائوا لینے گیا تو وہ کام انہوں نے خفقانی حقیقت نگاری، ہیلوسینیٹری ریئلزم اس کو وہ کہہ رہے ہیں. تو فینٹیسی کا نام ہم سنتے رہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں یہ اندازہ ہے کہ وہ حقیقت اور ماورائیت یا تصوریت یا تجریدیت یا اس کے آس پاس کچھ ہیں، لیکن ان کے نام کیا ہیں؟ کیا ہمارے ہاں کے لوگوں میں، ظاہر ہے اگر انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا تو ان کے پاس موجود ہے تو اس پر بات کی ہے. اور بہت سے سوالات ایسے ہیں کہ ہمارا تخلیق کار ان سے واقف ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے، یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان سے واقف ہے، لیکن ان کے وہ نام رکھنے میں ہمارا جو نقاد ہے یا جو ہمارا قاری ہے یا خود تخلیق کار بھی، اس کو مشکلات کا سامنا ہے. تناظر اس ساری بات کا یہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ مثلا ابھی ہم نے دیکھا، مثلا وہ جب میں دیکھ رہا تھا تھیسس تو انہوں نے لکھا ہوا تھا اس میں کہ مویان جو ہے وہ جو چینی ایک فکشن رائٹر، ہیلوسینیشن کا وہ آدمی ہے، وہ ہیلوسینیشن کا آدمی ہے اور اس کو نوبیل ملا ہے اور اس بنیاد پر ملا ہے اور وہ سارا اس پہ کیا ہوا ہے. تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ممکن ہے کہ ہمارے ہاں کا آدمی بھی کچھ ایسا کر رہا ہو لیکن ہم اسے نام نہ دے پا رہے ہوں کہ وہ ایسا کر رہا ہے. تو کہیں اس بنا پر ہم یا ہمارا فکشن یا ہمارا ادب وہ جو اس کی جو لوکل مارکیٹنگ بھی اور جو اس کی بین الاقوامی مارکیٹنگ ہے اس میں بھی کہیں وہ پیچھے تو نہیں رہ رہا. تو اس سوال کے ساتھ ہم نے اپنے دوستوں کو زحمت دی ہے. ان کو ڈاکٹر امجد طفیل صاحب کا نام میں سب سے پہلے لینا چاہوں گا کیونکہ وہ لاہور سے تشریف لائے خاص اس فنکشن کے لیے. میں ان کا شکر گزار ہوں. ادارے کے ایسے وسائل نہیں ہیں کہ وہ باہر سے لوگوں کو بلا سکے. یہاں سے بلانے میں بھی ہوتا ہے پرابلم، تو باہر سے بلانا، وہ اپنی محبت میں اور میری درخواست پر یہاں تشریف لائے. میں بہت ان کا شکر گزار ہوں اپنی طرف سے اور ادارے کی طرف سے. راشد سلیم صاحب ہمارے دوستوں میں ہیں، پہلے بھی وہ ادارے کے جو فنکشن ہیں اس میں تشریف لاتے رہے ہیں، ماہر کی حیثیت سے بھی، سامع کی حیثیت سے بھی اور شریک کی حیثیت سے بھی. تو وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہیں. منیر فیاض صاحب جو ہیں وہ اس طرف پہلی دفعہ آئے ہیں، اس طرف وہ آتے رہتے ہیں اور ہمارے دوست ہیں. اور یہ جو ایریا ہے، یہ جو علاقہ جو ابھی ہم نے جس پہ بات کی ہے وہ ان کا خاص علاقہ ہے اس پہ بات کرنے کے لیے. تو میں اب گزارش کروں گا کہ اس تناظر میں سب سے پہلے ڈاکٹر امجد طفیل صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مجموعی طور پر اس پر کمنٹ کریں کہ کیا ہمارے ہاں جو صورتحال ہے اس میں یہ سوال کتنا ویلڈ ہے اور ہمارے لوگوں کو اس بات کا فہم کتنا ہے. تھوڑی سی گفتگو کے بعد، یعنی 4-5 منٹ کی گفتگو جب وہ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم جائیں گے راشد سلیم صاحب کے پاس یا اور منیر فیاض صاحب کے پاس اور دیکھیں گے کہ وہ تکنیکیں جو ہیں جن کو ان ناموں سے ہم جانتے ہیں ان میں جو باریک باریک فرق ہے وہ کیا ہے اور کس حد تک ہمارے لکھنے والے پڑھنے والے اس سے واقف ہیں. پر جب وہ واضح ہوگا تو اس کے بعد پھر ہم اس کو اردو ادب پہ جو اپلیکیشن ہے اس پہ آئیں گے، تو اس پہ پھر ہم اپنے پینلسٹ سے بھی بات کریں گے اور پھر آپ سب لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. تو میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر امجد طفیل صاحب سے. بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سیال صاحب. ہماری آج کی یہ جو گفتگو ہے یہ ادب اور تکنیک کے حوالے سے ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارا فوکس رہے گا وہ افسانے اور ناول کی تکنیک رہے گا. اردو میں زیادہ جو تنقید لکھی جاتی ہے وہ موضوعات پر ہوتی ہے، اور افسانہ نگاری کا جو فن ہے اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ابتدائی تحریریں تو وقار عظیم کی ہیں فن افسانہ نگاری پہ، لیکن جو سب سے اچھا آرٹیکل آج بھی کہا جا سکتا ہے وہ ممتاز شیریں کا ہے معیار میں تکنیک کا تنوع ناول اور افسانے میں. اس وقت تک چونکہ اردو ادب ظاہر ہے اتنا نہیں لکھا گیا تھا، یہ 1950s کی تحریر ہے، تو انہوں نے کافی مثالیں باہر کے ادب سے دیں، اگرچہ انہوں نے احمد علی کے، محمد حسن عسکری کے، رجندر سنگھ بیدی کے، بلونت سنگھ کے افسانوں کا بھی حوالہ دیا. دیکھیے بنیادی طور پر ادب میں 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک کو ہم مواد کہتے ہیں، ایک کو ہم اسلوب کہتے ہیں اور تیسری کو ہم تکنیک کہتے ہیں. اور ان تینوں میں جب ایک ایسی یکسانی، ایک ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے جو پہلے سے موجود نہیں ہوتی، تو فن پارہ وجود میں آتا ہے، ایک اچھا فن پارہ وجود میں آتا ہے.
تکنیک کی اگر آپ تعریف کرنا چاہیں تو شاید اس کو بہت کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں کی جا سکتی، سوائے اس کے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مواد ہے اس کو ایک مخصوص انداز سے پیش کرنا یہ ٹیکنیک کہلاتا ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ اگر افسانے کی مثال کو ہم سامنے رکھیں تو افسانے کے جو بڑے ایلیمنٹ ہیں، پلاٹ ہے، کردار نگاری ہے، مکالمہ نگاری ہے، منظر نگاری ہے، جزیات نگاری ہے، یہ تقریباً آپ کو ہر افسانے میں ملیں گی، لیکن ہر افسانے میں ان کا تناسب مختلف ہوتا ہے۔ کیا بات! تو یہ جو تناسب ہے یہ تکنیک پیدا کرتا ہے کہ آپ بطور لکھنے والے کے، بطور تخلیق کار کے، یہ جو وسائل ہیں ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اچھا اب جہاں تک یہ بات ہے کہ تخلیق کار اس سے کس حد تک آگاہ ہونا اس کا ضروری ہے، تو میری ذاتی رائے میں تخلیق کار کا بہت زیادہ فنی جزیات سے آگاہ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ تنقید یا تکنیکی معاملات نہیں پڑھتے لیکن وہ بہت عمدہ لکھتے ہیں۔ قاری جو ہے وہ بھی بنیادی طور پہ تحریر سے حظ اٹھاتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے یا کوئی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا بھی مسئلہ تنقید یا فنی رموز نہیں ہوتے، یہ بنیادی طور پر نقاد کا مسئلہ ہے، اور میری ذاتی رائے میں یہیں سب سے زیادہ گمراہی نقاد پیدا کرتے ہیں۔ تو پرابلم یہ ہے کہ جب آپ تکنیک کی بات کرتے ہیں تو ایک بیانیہ تکنیک ہم کہتے ہیں، بہت عام ہے، پریم چند سے آپ شروع کر لیجئے، اردو میں موجود ہے، اور اس میں نریشن ہے، سادہ بیان ہے۔ اب یہ سادہ جو بیان ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے صیغہ کون سا استعمال کیا ہے، صیغہ واحد متکلم استعمال کیا ہے یا ایک غیر حاضر جو بیان کرنے والا ہے اس کے ذریعے بیان کیا ہے، یا کردار خود اپنی کیفیات کو بیان کر رہا ہے، اس سے تکنیک پیدا ہوتی ہے۔ پھر کچھ چیزیں ہیں جن کو تکنیک میں آپ استعمال کرتے ہیں اس میں ایک نوولٹی پیدا کرنے کے لیے، جیسے زمان و مکان ہر افسانے میں، ناول میں آپ کو ملیں گے، لیکن زمان اور مکان کا جو کھیل ہے یہ تخلیق کار کس طرح کھیل رہا ہے۔ ایک تو سمپل سی بات ہے کہ زمانہ ہم کہتے ہیں جی ماضی سے شروع ہوتا ہے، حال تک آتا ہے اور مستقبل تک جائے گا، یہ سٹریٹ خط ہے۔ فکشن نگار ایسے بھی افسانے لکھتے ہیں اور ایسے بھی لکھتے ہیں جہاں وہ حال سے بات شروع کر کے ماضی میں چلے جاتے ہیں، حال سے شروع کر کے مستقبل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک تکنیک ہے جس کو فکشن نگار برتتے ہیں۔ ایک تکنیک جو ہمارے ہاں بہت جس کا ذکر رہا وہ شعور کی روح ہے، اسٹریم آف کانشسنس۔ اب یہاں یہ بنیادی طور پہ چونکہ نفسیات کے سبجیکٹ سے لی گئی ہے اور میرا تھوڑا سا اکیڈیمک تعلق اسی سے ہے، اسٹریم آف کانشسنس وہاں آتی ہے جہاں آپ مروجہ عقلی اور منطقی تسلسل کو رد کرتے ہیں۔ تو اگر ہم عملی طور پر دیکھیں تو اردو میں بہت کم ایسی تحریریں ہیں جن میں شعور کی روح کو استعمال کیا گیا ہے۔ احمد علی کی تحریریں ہیں، محمد حسن عسکری کی تحریریں ہیں، اور ایک بہت ہی عمدہ افسانہ سعادت حسن منٹو کا ہے پھندرے کے نام سے، اور اس میں یہ جو شعور کی روح ہے یہ تجریدیت کی حد تک موجود ہے۔ جی، فری ایسوسیشن آف تھاٹ یا اسٹریم آف کانشسنس، دونوں الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر ایک ٹیکنیک ہے جس میں نریشن اور ریفلیکشن کو استعمال کرتا ہے لکھنے والا۔ نریشن یہ ہے کہ بیان کر رہے ہیں آپ، ریفلیکشن یہ ہے کہ آپ کسی کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں اور چیزوں کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں۔ سوریلزم کی ایک ٹیکنیک تھی کہ ماورائے حقیقت آپ نے کیسے بیان کرنا ہے۔ اب اصل میں جو ہمارے ترقی پسند دوست ہیں وہ مٹیریلزم کے چکر میں ہر اس چیز کو رد کر دیتے ہیں جو ان کے احاطہ فہم میں نہ آئے۔ تو بھائی ساری زندگی، ساری دنیا ہمارے احاطہ فہم میں تو نہیں آ سکتی۔ مثلا ماڈرن فزکس کی جو تھیوریز ہیں،
جو یہ کہتی ہیں کہ 13 ارب سال پہلے ایک بگ بینگ ہوا تھا، وہ بھی اب کوشچن میں آ گئی ہے کہ 13 ارب ہے یہ کیا ہے. تو کیا آپ کے اور میرے تصور میں آتی ہیں کہ 13 ارب سال کیا ہوں گے؟ تو آپ اس کا آپ انکار تو نہیں کر سکتے. تو جب آپ بیانڈ دا ریئل آبجیکٹ کو گرفت میں لینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو پھر حقیقت سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے. اور یہ اس ٹیکنیک کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایکسپریشنزم ہے، منٹو کا بہت ہی خوبصورت تحریر ہے، مومبتی کے آنسو، اور بھی لوگوں نے استعمال کی ہے. پھر یہ ہے کہ آپ ایک کردار، انسانی کردار کی بجائے آپ ایک اجتماع کو کردار بناتے ہیں. اس کی سب سے اچھی مثال تو میرا خیال ہے آنندی ہے غلام عباس کا. اور اس کے بعد بہت اعلیٰ مثال جو ہے وہ منشا یاد کا افسانہ تماشا ہے، کہ وہاں پورا ایک ماحول جو ہے وہ افسانے کا کردار ہے. وہ مداری یا اس کا جمہورہ کردار نہیں ہے، یا وہ جو تماشا دیکھنے والے لوگ ہیں جو بچوں کی شکل میں ہیں وہ نہیں ہے. اس کا مواد پورا جو کردار ہے وہ پورا اس کا ماحول ہے جس میں وہ افسانہ وقوع پذیر ہو رہا ہے. تو اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہیں لکھنے والے. اور علامت ہے، تمثیل ہے، علامت نگاری ہمارے ہاں ذرا افسانے کو ذرا مختلف انداز میں دیکھا گیا. میں ذاتی طور پہ اسے استعاراتی افسانہ کہتا ہوں، کہ جس میں لکھنے والوں نے مختلف چیزیں جو ہیں ان کے استعاراتی معنی لیے. اس میں مجھے رشید امجد جو ہے وہ سب سے بڑی مثال دکھائی دیتے ہیں. یا پھر داستانوی علائم جو ہیں، ماضی کے جو کردار ہیں، متس ہیں، ان کو ناول میں افسانے اور ناول میں سمو دینا. تو انتظار حسین اور انور سجاد اس کی بہت بڑی مثالیں ہیں. اسی طرح داخلی مونولوگ ہم اسے کہتے ہیں، انٹرنل مونولوگ، کہ جہاں لکھنے والا کسی چیز کو بیان نہیں کر رہا، وہ بس ایک کردار کی اندرونی کیفیات جو ہے اس کو بیان کرتا چلا جاتا. تو یہ میں بہت مختصر بات کر رہا ہوں، جب آپ دوست سوال جواب پہ آئیں گے تو اس کی تفصیل ہو جائے گی. ایک آخری چیز جو مجھے اردو افسانے پر لکھی ہوئی تنقید پڑھتے ہوئے جس کا احساس ہوتا ہے وہ ہے کہ رجحانات کو تکنیک کے ساتھ کنفیوز کر دیا جاتا ہے. حقیقت نگاری تکنیک نہیں ہے، رجحان ہے. رومانٹسزم ٹیکنیک نہیں ہے، رجحان ہے. یہ چیزیں آپ کا ایک فرد کسی کردار کی اندرونی کیفیات کی عکاسی کرتا ہے، آپ اسے نفسیاتی حقیقت نگاری کہتے ہیں، بالکل درست ہے. لیکن یہ نفسیاتی حقیقت نگاری جو ہے یہ رجحان ہے، ٹیکنیک نہیں ہے. ٹیکنیک وہ انٹرنل مونولوگ کی بھی یوز کر سکتا ہے، اور وہ ایک سامنے بیٹھا ہوا آدمی ہے، وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کی سوچ کو بھی بیان کرتا ہوا کردار ہو سکتا ہے کہ یہ سامنا میرے سامنے بیٹھ کے کیا سوچ رہا ہے. تو ٹیکنیک تو یہ ہوگی. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہیں. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ وہ پہلو ہے اردو افسانے اور اردو ناول کا جس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ موضوع پہ بات کرنا آسان ہوتا ہے، آپ اس کو ایک خلاصہ سا بیان کر دیتے ہیں کہ اس میں کیا آیا ہے. لیکن جب آپ ٹیکنیک کی بات کرتے ہیں، جب آپ فنی رموز کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کو ادب سے زندہ مثالیں چننا پڑتی ہیں. اور وہاں مجھے نظر آتا ہے کہ ہمارے بہت سے نقاد جو بڑے بڑے اصطلاحات اٹھا لیتے ہیں اور بڑی بڑی ٹرمیں کہیں سے بورو کر لیتے ہیں، جب ادب پہ اطلاق کا معاملہ آتا ہے تو وہ بالکل پھس ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی بڑے ادب کی مثال دینے سے قاصر رہتے ہیں. یہ بہت بڑی ہماری معاصر تنقید کی خامی ہے جس پر قابو پایا جانا ضروری ہے. بہت شکریہ سر. اور راشد صاحب آپ کی طرف جانے سے پہلے میں یہ پہلے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جن سوالات کے ساتھ ہم یہاں آتے ہیں، کم از کم میں جن سوالات کے ساتھ میں یہاں آتا ہوں، یہاں آ کر وہ سوال کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو جاتے ہیں. اور ظاہر ہے گفتگو کا اور ڈسکشن کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ اس مطلب یعنی ابھی تو ہم اگلے مسئلے کو سلجھانے پر اس کی کوشش کر رہے تھے، اور ایک نیا سوال ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے یہ سامنے آ گیا ہے کہ رجحان اور تکنیک کا جو فرق ہے
اور جن کے ساتھ ازم لگا ہوا ہے، اگر ان کو ہم رجحانات کہیں تو آپ پھر یہ مطلب ایک پورا آدمی جو ہے وہ اس تکنیک پر، یا جس کو ہم سمجھ اس پر کھڑا ہوا ہے. کافکا کو دیکھیں، مارکیز کو دیکھیں، جدید اس میں ابھی مویان کی بات کی ہم نے، جو عالمی ادب میں ہیں. تو میجک ریئلزم وغیرہ کو ہم کیسے رجحان کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک نیا سوال ہے جو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے سامنے آتا ہے. راشد صاحب کوئی مدد کریں ہماری جناب. جی بہت شکریہ. ایک تو عابد سیال صاحب بہت ہی ایمبیشس قسم کے سوالات رکھ دیتے ہیں. اتنی طویل فہرست ہوتی ہے کہ میرا خیال ہے ایک وقت میں تو ایک پہ بات ہو جائے. لوگوں نے اس پہ زندگیاں جو ہے وہ صرف کر رکھی ہوتی ہیں، اور یہاں جو ہے وہ چند لمحوں میں اسے سمیٹنے کے لیے کہا جاتا ہے، جو بہت مشکل ہے. دوسرا یہ کہ میں نے ان سے بھی ذکر کیا تھا کہ نہ تو میں فکشن رائٹر ہوں، نہ میں نقاد ہوں. ہاں قاری ضرور ہوں، اور وہ بھی زیادہ تر تو میں انگریزی کا چونکہ استاد ہوں تو انگریزی کے ناول پڑھتا ہوں، شارٹ سٹوریز پڑھتا ہوں. تو ایک استاد کی حیثیت سے، قاری کی حیثیت سے میں کچھ بات اس پہ ضرور کروں گا. تو جیسے ڈاکٹر امجد طفیل صاحب نے کہا، آغاز میں وہاں سے کروں گا کہ ملان کنڈیرا کے خیال میں ناول نگار ایک نئی دنیا تخلیق کرتا ہے. اس دنیا کو تخلیق کرنے میں جو معنی کی تشکیل ہے، جس طرح وہ معنی کو بیلڈ کرتا ہے، وہ تکنیک ہے. اور قاری کی وہاں تک رسائی اس معنی، اس دنیا تک کس حد تک اور کس انداز میں ہوتی ہے، وہ تکنیک ہے میرے خیال میں. اور یہ میں نے ڈیولپ یہ خیال ملان کنڈیرا کے ناول کے فن جس کا ارشد وحید صاحب نے ترجمہ بھی اردو میں کر رکھا ہے، وہاں سے وہ آیا. اب جو ڈاکٹر امجد طفیل صاحب نے ذکر کیا، جو شارٹ سٹوری کے اور ناول کے عناصر ہیں، ان عناصر کا ایک مربوط انداز میں اور ان کی جو آپس کی ریشو ہے، اس کا استعمال ہی تکنیک ہے. تو اس میں اگر زیادہ تر انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے نیریٹو سٹرکچر یا ٹیکنیک کا استعمال، ویسے تو باقی عناصر پہ بھی ہوتا ہے لیکن نیریٹو کے ساتھ زیادہ جڑا ہوا ہے، جس میں کہانی کس سمت بڑھتی ہے اور کس رفتار سے بڑھتی ہے، کس انداز سے بڑھتی ہے، یا آگے بڑھتی بھی ہے یا دائرے میں گھومتی ہے، یا ملٹیپل زمان و مکان کو یکجا کر دیتی ہے. یہ ساری چیزیں ٹیکنیک میں آتی ہیں. اب اس کا کیا شعور یا فہم کس کے لیے ضروری ہے؟ میں بھی اتفاق کروں گا ڈاکٹر امجد طفیل صاحب سے کہ ناول نگار کے لیے اس کا فہم تو ضروری ہے لیکن شعوری فہم ضروری نہیں. غیر شعوری طور پہ بہت اچھا ناول نگار لکھ سکتا ہے. قاری کے لیے بھی چونکہ وہ تو محض تاثرات قائم کرتا ہے یا حظ اٹھاتا ہے، اس نے کوئی اس کی پرکھنا نہیں ہوتا، اس لیے اس کے لیے بھی میں ضروری قرار نہیں دیتا. لیکن ظاہر ہے نقاد کے لیے تو بہت ضروری ہے. اور نقاد محض اگر تاثراتی تنقید کر رہا ہے تو وہ ایک قاری سے زیادہ میں اس کو، میرا خیال ہے، اس کی حیثیت نہیں دوں گا. نقاد تو باقاعدہ ایک سائنس ہے، تو اس کو تو تمام تھیوریز کا بھی پتہ ہونا چاہیے، تمام رجحانات کا بھی علم ہونا چاہیے، تمام تکنیکس کا بھی، عالمی ادب اس کا بھی نہ صرف علم ہونا چاہیے بلکہ اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اس کا اطلاق کر سکیں. ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے چونکہ کافی ساری تکنیک کا جو ہے وہ ذکر کر دیا، اسلوب اور زبان و بیان کی بھی کچھ تکنیک ہوتی ہے جو جس پہ عام طور پہ کم بات ہوتی ہے. اس پہ تو بات ہوتی ہے کہ کہانی آگے کیسے بڑھتی ہے، یا کہانی ہے بھی یا نہیں، کردار پہ بھی بات اکثر ہوتی ہے. لیکن زبان و بیان میں جو جدید تھیوری ہے اس کے مطابق زبان جو ہے وہ ایک سماجی تشکیل ہے. تو
جب آپ زبان میں کسی چیز کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارا آپ سماجی شعور وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے آپ ایک نئی دنیا تخلیق نہیں کر سکتے اگر آپ وہی زبان استعمال کر رہے ہیں. جو یہ میرا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق نہ کریں، لیکن جو فکشن رائٹر کا ایک بنیادی کام ہے وہ اپنی نئی دنیا تخلیق کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس زبان میں بھی نئے تجربے بھی کرتا ہے، اور زبان میں جو جبر کے عناصر شامل ہوتے ہیں اور اس سے عام لوگ آگاہ نہیں ہوتے ان کو توڑتا ہے اور ایک نئی تشکیل کرتا ہے. اسی لیے میں نے تعریف تکنیک کی کرتے وقت اس بات پہ توجہ زیادہ دی تھی کہ قاری کی رسائی اور اس نئی دنیا کی تخلیق جس انداز سے کرتا ہے اور ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے، وہ بنیادی طور پر تکنیک ہے. اب باقی یہ رجحان اور اصناف اور تحریکیں، یہ میرا خیال ہے شروع میں شاید تکنیک سے ہی استعمال ہوتی ہوں، لیکن جب بہت سارے لوگ اس تکنیک کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو وہ ایک رجحان بن جاتا ہے، اور جب اس رجحان کو ایک خاص دور میں بہت زیادہ برتا جاتا ہے تو ایک باقاعدہ تحریک کی بھی شکل صورت جو ہے وہ اختیار کر جاتی ہے. مثلا شروع میں میرا خیال ہے یہ جو ڈسٹوپیا اور یوٹوپیا، یہ بھی شاید ایک تکنیک تھی جو بعد میں ایک صنف بن گئی. تو ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے اس سے اختلاف کریں، لیکن میرا خیال ہے رجحان تو ایک اوور آل ٹرینڈ ہے. اگر اس ٹیکنیک کو بہت زیادہ استعمال کیا جانے لگا ہے تو وہ ایک رجحان ایک شخص کے ہاں بھی ہو سکتا ہے، ایک زمانے میں بھی ہو سکتا ہے، اور ایک خطے میں بھی ہو سکتا ہے. اور پھر تحریک تو یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ ایک بنا کے اس کا پرچار بھی کیا جائے اور اس کو شد و مد سے نافذ کرنے کی کوشش بھی کی جائے. اب نفسیاتی ناول مثلا ایک الگ سے اب صنف بن چکا ہے. شروع میں یہ بھی ایک تکنیک ہی تھی جس میں ہم شعور کی روح کا تو ڈاکٹر صاحب نے ذکر کر دیا. ایک بہت اور کامن ٹیکنیک ہے اور وہ ہے اجتماعی لاشعور کی، جس میں اب تھوڑا سا میں اس کا ایک پس منظر بیان کر دوں کہ ناول کا اور فکشن کا آغاز یورپ میں جس صدی میں ہوتا ہے، وہاں پہ سائنس اور عقلی حوالوں سے اور تجرباتی حوالوں سے چیزوں کا زیادہ فوکس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جو سماجی سائنسز ہیں ان کو بھی لوگ پرکھتے ہیں کہ اچھا ان کی بنیاد بھی سائنسی ہونی چاہیے، جیسے لسانیات ہے، جیسے تاریخ ہے، جیسے آرکیالوجی ہے، فلسفہ ہے، نفسیات ہے. تو یہ سارے علوم کا بھی نفسیات میں روح کی بجائے اب آپ بیہیویئر کا تجزیہ کرنے کے لیے سائنسی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. تو جب ناول نگار یا افسانہ نگار جب ایک کہانی بنتا ہے تو اس میں ایک تو کہانی آگے بڑھتی ہے، لیکن ساتھ وہ حوالے کس چیز کے دیتا ہے. بعض اوقات حوالے وہ تاریخ سے لے کے آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات نفسیات سے لے کے آ رہا ہوتا ہے، فلسفے سے لے کے آ رہا ہوتا ہے، آرٹ کی مختلف فارم سے لے کے آ رہا ہوتا ہے، موسیقی سے لے کے آ رہا ہوتا ہے. جیسے ٹونی موریسن کا وہ جیز ہے تو اس میں، یا آپ نے ایکسپریشنزم کی بات کی تو وہ باقاعدہ فن مصوری سے اس شعبے میں آیا. تو آپ کہانی کو کس طرح دکھاتے ہیں، کس طرح سناتے ہیں، کس طرح بتاتے ہیں، اس کے لیے جو اور علوم اور فنون ہیں وہاں سے آپ تکنیک کو بورو کر کے تو فکشن میں استعمال کرتے ہیں. تو نفسیات میں بھی بہت سارے اسکول آف تھاٹس تھے. فرائیڈ کا ایک اپنا اسکول آف تھاٹ ہے جس میں ڈریمز اور ان کی انٹرپریٹیشن کا ذکر ہوا، تو وہ آپ کو فکشن رائٹنگ میں بھی نظر آتا ہے. کارل گسٹاو یونگ کے ہاں ایک کلیکٹیو انکانشسنس کا ذکر تھا، تو وہ بھی تکنیک آپ کو انگریزی کے ناولز میں. جب اختر رضا سلیمی کا یہ ناول میں نے پہلی دفعہ پڑھا، جاگے ہیں خواب میں، تو اس میں ظاہر ہے ایک کلیکٹیو انکانشسنس کا ذکر ہے، اور یہ بہت حد تک مجھے
مماثل لگا وہ کینیڈین رائٹر ٹیموتھی فنڈلے، اس کا ایک ہے پلگرم کے نام سے، تکنیک کے حوالے سے. ادروائز یہ قطن کوئی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ تکنیک دونوں میں سیم ہے، ادروائز یہ ماشاءاللہ ان کا اپنا اوریجنل. آپ کے خیال میں اس تکنیک کا نام کیا ہے؟ آدمی کا نام تو آپ نے بتا دیا. اجتماعی لاشعور کی ہی تکنیک میں تو اسے کہوں گا. مطلب ایک شعور کی جس طرح رو ہے، یہ وہ رو ہے جس میں بار بار زمان کا کردار ہے میرا خیال ہے. اس میں وہ ماضی میں اس جگہ پر پہنچ چکا ہوتا ہے جس تجربے سے وہ خود نہیں گزرا ہوتا، اس کے آباء و اجداد گزرے ہوتے ہیں. وہ ہوتی حقیقت ہی ہے. تو یہ ایک اجتماعی لاشعور ہے جو نسل در نسل منتقل ہو کر اس کردار تک آیا ہوتا ہے. اب یہ زندگی کو دیکھنے کا ایک نیا پہلو ہے جو نفسیات نے ہمیں سجھایا ہے. تو ناول نگار جب صاحب مطالعہ ہوتا ہے اور وہ باقی علوم و فنون سے زندگی کو دیکھنے کے، پرکھنے کے وہ طریقے وہاں سے سیکھتا ہے، اور اس کو جب اپنے ناول میں، شارٹ سٹوری میں استعمال کرتا ہے، تو یہ اس کا ایک نقطۂ نظر بھی ہوتا ہے. اسی سے وہ معنی تشکیل دیتا ہے، اسی سے قاری اس معنی تک رسائی حاصل کرتا ہے اور اس کے ورلڈ ویو سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک مثال ہے. ورنہ آپ نے سریلزم کا کہا، وہ بھی فن مصوری سے آئی. تو آپ نے ابھی مثال بھی اس کی دی جس میں ڈریم لائک پینٹنگ ہے. ایکسپریشنزم کی یہ بھی وہاں سے ٹیکنیک آئی. کولاج کا اکثر ہم ذکر کرتے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کے ایک اوور آل تاثر ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہانی میں. وہ بھی فن مصوری سے آئی. اسی طرح فن موسیقی سے جو بہت کم پتہ چلتا ہے. میں نے ابھی اردو میں تو معذرت کہ مجھے کوئی مثالیں ابھی اتنی نظر نہیں آ رہی. فن موسیقی کے حوالے سے تو شاید کوئی بھی نہیں ہے. بلراج میلنر کے افسانے ہیں کمپوزیشن کے نام سے. جی. تو اس کے علاوہ ملٹیپل پرسپیکٹیوز، ابھی سر نے ذکر کیا کہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، وہ تو نیریٹر ہوتا ہی ہے، راوی ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن مختلف راوی اور مختلف پرسپیکٹیو سے راوی، مثلا ایک نئی ٹیکنیکس کے چونکہ آپ نام جاننے میں بڑی دلچسپی کا ذکر کرتے ہیں، تو ایک ہے نیورو ڈائیورس پرسپیکٹیو، جس میں آپ کے مختلف کردار جو ہیں وہ نیوروٹک ہوتے ہیں، یا وہ اسی دنیا کو اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کسی نہ کسی نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں. تو وہ پورا ناول ہی پھر ظاہر ہے نیورو ڈائیورس پرسپیکٹیو سے ترجمہ پتہ نہیں کیا ہوگا، آپ لوگ مناسب ہے کہ بعد میں بہتر ترجمہ کو اس کا کر سکتے ہیں. اسی طرح ملٹیپل پرسپیکٹیو، حال ہی میں سید کاشف رضا کا مجھے ناول دیا تھا، یاسر چٹھا صاحب یہاں بیٹھے ہیں، تو وہ اس میں نے دیکھا کہ ملٹیپل پرسپیکٹیوز، ایک کچھوا اور 4 درویش، تو اس میں ملٹیپل پرسپیکٹیوز بھی ہیں. اور ایک اور ٹیکنیک ہے جس میں ہم کہتے ہیں ان ریلائبل نریٹر، جس پہ جو بیان کر رہا ہے وہ قابل اعتبار ہی نہیں ہے. اس کو بھی آپ ان ریلائبل نریشن یا کے نام بلکہ استعمال ہوتا ہے یہ نام. مجھ سے تو پہلے نہیں سنبھالے جا رہے، آپ اور بتا رہے ہیں. تو اسی طرح آپ نے سر علامت کا ذکر کیا، تو علامت کے ساتھ ایک الیگری جو بہت پرانی ٹیکنیک ہے، لیکن وہ بھی آپ کو انگریزی میں تو اس کے ہاں ملتی ہے، جارج آرویل کے ہاں ملتی ہے، کافکا کے ہاں ملتی ہے. اردو میں آپ جیسے سعادت حسن منٹو کا ٹوبہ ٹیک سنگھ ہے، اس میں یہ استعمال ہوئی ہے، یا مرزا اطہر بیگ کا غلام باغ ہے، اس میں ایک پوری آپ سمجھ لیں کہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن اس کہانی کے پس پردہ ایک اور کہانی چل رہی ہوتی ہے. سادہ سے الفاظ میں یہی کہوں گا. تو باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اس میں ظاہر ہے منیر صاحب مزید اضافہ کریں گے تو پھر بات ہوگی. چلیں منیر صاحب، آپ کے آنے تک یا آپ تک پہنچنے تک پھیلاؤ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، تو میں آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا
کچھ نام بتانے کی کوشش کیجیے آپ مجھے جی ہاں، اور ساتھ یہ بھی ایک پہلے اس بات کا بھی جواب بتا دیجیے کہ آپ کے خیال میں، بلکہ آپ کے خیال میں نہیں ویسے ہی یہ جو ٹیکنیک ہے، یہ کیونکہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹیکنیک کوئی سبجیکٹو چیز ہے، تو یہ سبجیکٹو ہے یا آبجیکٹو ہے، اس پہ بھی ایک بات کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، بڑی مزیدار گفتگو ہو رہی ہے. میں دل کر رہا تھا کہ سنتا رہوں تاکہ تھوڑی دیر اور اس سے سیکھ سکوں. تکنیک جو ہے میرا خیال ہے، اور قریب کر لیں تاکہ آواز جائے گی. چلیں اس پہ کرتے ہیں کہ سبجیکٹو، میں اس کو اپروچ کرتا ہوں، اس آپ کے نقطے کو جی اپروچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. انسان کی بنیادی طور پہ جو مسئلہ ہے جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جا رہا، وہ آنٹولوجی کا ہے، یعنی اس کے مراتب وجود کا ہے، انسانی ذہن کی ساخت کا ہے کہ وہ کس طرح سے سوچتا ہے. جب کوئی علوم نیا ہم دریافت کرتے ہیں یا انسانی تہذیب میں کسی نئے علم کی آمیزش ہوتی ہے، جیسے نفسیات کی ہوئی تو نفسیاتی بیانیہ آ گیا. کچھ عرصہ پہلے سے بھی چل رہا تھا، یہ ایسا نہیں تھا، دوستویسکی پہلے کا ہے اور نوٹس فرام دا انڈر گراؤنڈ میں وہ سارا نفسیاتی بیانیہ ہے. لیکن وہ تب اس کو قبول عام مل گیا. یعنی کوئی نیا علم جب آتا ہے تو وہ فکشن کا جو رائٹر ہے نا، وہ روح اثر کے ساتھ جب تک جڑا ہوا نہیں ہوگا تو اس کی ٹیکنیک کا موضوعات وہ لے بھی لے، جب تک ٹیکنیک اس کی روح اثر میں موجود انسان کے ذہن سے مکالمہ نہیں کرتی، ذہن کی ساخت سے، تو تب تک وہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ اپنا فن پارہ تخلیق نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو جب کوئی نیا علم آتا ہے، جیسے نفسیات آئی بار بار کیونکہ اس کا ذکر ہو رہا ہے اور سر نفسیات امجد طفیل صاحب کا مضمون بھی ہے، موضوع بھی ہے نفسیات. جب نفسیات آئی تو آپ دیکھیے کہ کتنی جلدی افسانے کی، فکشن کی یہ کشادہ دامنی کہ اس نے بہت جلدی اس کو اپنے اندر سمو لیا. اور صرف یہ نفسیات کے ساتھ نہیں ہوا، آپ کے ہاں جیسے جیسے یہ جنگیں ہوئیں، جو 20ویں صدی کا منظرنامہ جس کو ہم جدید دور کہتے ہیں 1920 سے 50 تک کا، اس دوران ہم ابھی تک اسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو اس کی آفٹر ایفیکٹس میں. تو اس کے تحت جو نئے علوم آئے، جو نیا طرز زندگی آیا، طرز بود و باش آیا، اس نے انسانی زندگی اور انسانی ذہن کے بارے میں وہ زاویے دریافت کیے جو اس سے پہلے کے انسان میں موجود نہیں تھے. اگر فکشن نگار ان کو اسی اسلوب میں جو روایتی بیانیہ ہے، پلاٹ، کریکٹر اور اس کے سیٹنگ کی اسلوب میں بتاتا ہے، تو وہ انسانی ذہن سے، انسانی مسائل سے مکالمہ کرنے میں ناکام رہے گا. ایک بڑا کلیدی فکرہ کہا امجد صاحب نے کہ آپ کو مروجہ تسلسل کا ارتداد کرنے کی بہت ضرورت ہے، اس کو رد کرنے کی بہت ضرورت ہے. اگر آپ کا بیانیہ، آپ کا فکشن اس کے اتباع میں ہے تو وہ نئے سوالات نہیں اٹھائے گا. آپ دیکھیے جب آپ نفسیاتی بیانیے کی طرف آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار پہلے کیا ہو رہا تھا، کہ پہلے یہ تھا جو ڈکنز یا سرونٹیز کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، تو انسان کا یہی سمجھا جاتا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے خارجی دنیا میں یہی اس کی دنیا ہے. آپ جب افسانوی نفسیاتی بیانیہ جس کو ہم جدید بیانیہ کہتے ہیں ایک اصطلاح کے طور پہ، ماڈرن نیریٹو، وہ اٹھا کے کہانی کو کردار کے اندر لے آیا اور یہ پتہ چلا کہ یار اس کے تو اندر اتنی بڑی دنیا ہے جس کے مقابلے میں یہ باہر کی دنیا بہت چھوٹی ہے. لیکن آپ اس کو رد نہیں کر سکتے. آپ نے بہت جلدی ایک ایسا مقام، ایک ایسی جگہ بنا لی بیانیے کے وقوع کے لیے، اور اس کو بتانے کے لیے ایسی تکنیک بھی بنا لی جو بیک وقت دونوں سطحوں پہ انسانی ذہن کے اندر بھی اور باہر بھی چل رہا ہے. تو یہ ایک میجیکل ریئلزم آتا ہے، پھر مونولوگ آتا ہے، پھر لاؤڈ تھنکنگ آتی ہے اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. میں ابھی آپ کو وہ اس 21ویں صدی کے اس جو آپ اصطلاح مانگ رہے ہیں اس تک بھی آتا ہوں. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسانی ذہن کی ساخت کرتی ہے معاشرتی علوم جو پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، نئے ڈسپلنز جو ایمرج ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے نتیجے میں انسانی زندگی میں جو تبدیلیاں ہیں، اس کے نتیجے میں جو انسانی ذہنی ساخت ہے، جب وہ اس کا مطالعہ کرتی ہے تو وہ جو جس کو ہم کوگنیشن کہتے ہیں سر، تو ہیومن کوگنیشن ری فارمز اٹ سیلف. وہ جو بلڈنگ بلاکس کا چکر ہے نا، جو زبان کی کیا تحصیل کے لیے، جس کے بارے میں ہم یہ نام چومسکی اور اس کے بعد کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوگنیشن ہے، بیسیکلی انسانی ذہن میں بلاکس ہوتے ہیں. زبان ہم باہر سے نہیں سیکھتے، باہر سے جو ہماری نیڈ ہے اس کے تحت اندر موجود جو ہماری صلاحیت ہے علم البیان ہے، جس کو قرآن کہتا ہے خلق الانسان علمہ البیان، وہ کوگنیشن انسان کے اندر موجود ہے. انسان ان مسائل کو جب اثر نو، جب ان کے بارے میں کسی نئی چیز کا اس کو سامنا ہوتا ہے تو اس کے پاس زبان میں اس کے لیے کوئی ورائٹی موجود نہیں ہے، تو وہ ان بلاکس کو، بلڈنگ بلاکس کو، جیسے بچہ کھیلتا ہے، شکلیں بناتے ہیں نئی نئی، تو نئی لسانی ساختیں
اس سے وضع کرتا ہے اس نئی نیڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے. اسی طرح بیانیے میں جب ہمیں کسی نئے مسائل کا سامنا ہوتا ہے, انسانی ذہن میں کوئی نئے سوالات آتے ہیں. آج کی دنیا میں آپ دیکھیے سائنس نے کیا کیا انکشافات کیے, معاشی مسائل وہ نہیں ہیں, معاشرتی مسائل وہ نہیں ہیں, سوال وہ نہیں ہیں, تو اس کو کہنے کے لیے بھی کوئی نئی چیز ڈالنی پڑے گی. میں عابد سیال صاحب, میں آپ کی توجہ اب اس طرف کروانا چاہتا ہوں کہ آج تک, کیونکہ بات پیچھے سے کافی دور سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے, آج اس کو لاتے ہیں. آج کا انسان جو ہے وہ امتزاج ہے. میں خود امتزاجی تنقید کا آدمی ہوں, امتزاجی بات کرتا ہوں, اور آج کا انسان بھی کوئی ایک سطح نہیں رکھتا اپنی شخصیت کی. ہم میں سے جو سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا معاشرتی پہلو بھی ہے, سماجی بھی ہے, معاشی بھی ہے, اور ہمارے لیے تہذیب میں, تاریخی تہذیب میں یہ جو عہد ہے اس کو میں ایپک کہتا ہوں, یہ ایرا نہیں ہے. ایپک ایک ایسا عہد ہوتا ہے جس کے اندر متواتر پے در پہ تبدیلیاں آتی جا رہی ہوں, اس کی کوئی اجتماعی شکل نہ بن رہی ہو. تو اس وقت ہمارے لیے اس ایپک میں جب ہمارے سامنے زندگی بھی اس طرح قابل فہم شکل میں موجود نہیں ود ڈیوپالوجی, ہمارے سامنے یہ جو زندگی جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ اتنی ہارڈ اینڈ فاسٹ آؤٹ لائنڈ لائف نہیں ہے. ہمیں روز و شب کوئی نہ کوئی نئے مسئلے کا, کوئی نہ کسی نئے سوال کا سامنا رہتا ہے. حالیہ مثال اس کی جو کورونا کی وبا گزری, ایسا بھی تاریخ انسانی میں پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ اتنا بڑا لاک ڈاؤن ہوا ہو, ایک دم سب کچھ اسٹینڈ اسٹل پہ آ گیا ہو. تو یہ ان باتوں کو کرنے کے لیے, یعنی اس امتزاجی انسان کی مسائل کو, سوال کو, اور پھر اس کو بیانیے میں داخل کرنے کے لیے کسی ایک نئی تکنیک کی ضرورت تھی. میں نے ایک مضمون میں لکھا کہ فکشن نگار کا جو ذہن رسا ہوتا ہے تخیل کی بدولت, اس جگہ بہت پہلے پہنچ جاتا ہے جہاں سوشل سائنس یا سائنس کے قدم بعد میں پڑتے ہیں. وہ چیزوں کو کیونکہ ان کی ہیپننگ میں ان کی ڈوئنگ دیکھ رہا ہوتا ہے, ان کے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے, اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ 150 سال بعد کیا ہونا ہے. ایسی بے شمار مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. مثلا سپلٹ پرسنالٹی سنڈروم کا جو تھا تصور, وہ آر ایل اسٹیونسن نے بہت پہلے دے دیا ڈاکٹر جیکائل اور ڈاکٹر ہائیڈ میں. بعد میں جا کے نفسیات نے اس کی اسکولنگ کی, اس کے بارے میں بتایا کہ اسپلٹ پرسنالٹی, ایک بندے کے اندر 2 شخصیات بھی ہوتی ہیں. کہانی پہلے لکھی گئی ہے, سائنس بعد میں انکشاف کر رہی ہے. تو یہ جو آج کے مسائل ہیں, کیونکہ مغرب میں یہ سلسلہ پہلے شروع ہوا تھا, یہ امتزاجیت یعنی یہ ایک دھاوا, وہاں سے تو بالکل ہی ایک ویلیوز کا, مذہبی اقدار کا, سماجی اقدار کا ایک نظام بالکل نکل گیا تھا نا. ورنہ وکٹورین فکشن میں آپ کو وکٹورین عہد کی پوری ترجمانی نظر آتی ہے. تو افسانہ کہنے کے لیے, افسانہ لکھنے کے لیے, فکشن کہنے کے لیے بھی آپ کو ایک پیراڈائم کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ پیراڈائم جو ہے یہ تخلیق کار بنا کے گیا. میلان کنڈیلا کا ذکر ہوا بار بار, میں نے پہلی مرتبہ جو اس کا افسانہ پڑھا, اس کی کہانیاں پڑھی, 1960 کی اس کی اشاعت کیجیے گا بات کو. میں صرف آپ کو وہ اصطلاح دے رہا ہوں آخر میں. آپ جتنی دیر اس میں لگا رہے ہیں, ابھی تو آپ 20ویں صدی میں پہنچے ہیں. تو وہ یہ ہے معاملہ کہ باقی دوست آج کی جس تکنیک کا ذکر پوری دنیا میں ہو رہا ہے, 2016 میں جس نوبل لاریٹ کو سلوویتنا الیگزیوچ بیلاروس کی تھیں, ان کو جب نوبل پرائز دیا گیا تو اس کے اوپر ان کی نوبل پرائز اسٹیٹمنٹ میں لکھا تھا کہ دس از بینگ ایوارڈیڈ ٹو ہر فار ہر پولیفونک رائٹنگس. یہ پولیفونک سٹائل جو ہے, جو میں امتزاجی بیانیے کا ذکر کر رہا ہوں, اس کا میں نے ترجمہ کثیر صوتی بھی کیا اور کثیر اسلوبی بھی کیا. تو یہ جو پولیفونک بیانیہ ہے, یہ ایک ایسا بیانیہ ہے, یہ اصطلاح بھی راشد صاحب موسیقی سے آئی. آرکیسٹرا کی اصطلاح ہے. جیسے آرکیسٹرا میں بہت سارے سازندے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے وقت پہ وہ ادھر سے وائلن آ جاتا ہے, ادھر سے پیانو آ جاتا ہے, ادھر سے کی بورڈ آ جاتا ہے, ادھر سے کوئی ڈرم آ جاتا ہے. تو یہ جو اصطلاح ہے پولیفونک کی, کثیر صوتی یا کثیر اسلوبی بیانیہ کی, یہ میلان کنڈیلا کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ پہلے ہم نے اس کی بات کی لیکن اس کے فن کو, اس کی تکنیک کو جج نہیں کیا. پولیفونک بیانیہ کا سب سے پہلے جو تھا علم بردار, جس کی تحریریں آئیں, ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار اس کے اندر روایتی بیانیہ بھی ہے, پلاٹ اور کریکٹر بھی ہے, اس کے اندر نفسیاتی بھی ہے, اس کے اندر تاریخ بھی ہے, اس کے اندر فلسفہ بھی ہے, اس کے اندر میوزک بھی ہے, اس کے اندر پینٹنگ بھی ہے. آپ اس کے سارے ناول پڑھ لیں, اور وہ یہ بیانیہ اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے. میرا یہ خیال ہے, میں خود اس کی بڑی وکالت کرتا ہوں, کیونکہ آج کا انسان کسی ایک طرح کی تکنیک والی کہانی کو نہیں پڑھے گا. آج کا ذہن بہت ہی ہمہ جہت ہے, کثیر متن کے اندر تہیں دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک متن, ایک تہ والے متن کو اس کو وہ قبول نہیں کرتا. خوشی کی بات یہ ہے, اچھی بات یہ ہے, آپ نے ذکر کیا سلیمی صاحب کے ناول کا جاگیاں خواب میں کا, تو میں آپ کی بات پر صاد کرتا ہوں. میں نے خود اس پہ جو ایک آدھ پیرا لکھا تھا, اس میں نے لکھا کہ آپ اس ناول کو دیکھیں کہ اس کے اندر آپ کو تاریخ بھی ملے گی, فلسفیانہ سوالات بھی ملیں گے زمان اور مکان کے. آپ کو اس کے اندر فلیش بیک, فلیش فارورڈ اس طرح سے نہیں ملے گا جیسے روایتی بیانیے میں تھا. دنیا میں یہ کام بہت بہتر طریقے سے ہو رہا ہے, بڑے عرصے سے ہو رہا ہے. یہ پولیفونک بیانیہ کہتے ہیں, 21ویں صدی کا مابعد جدید بیانیہ ہے. شروع ہو گیا ہوا تھا لیکن ابھی اس میں پوری دنیا میں چل رہا ہے. اس میں جتنی ٹیکنیک سر نے بتائیں شروع میں, میرا کام آسان کر دیا. ان سب کا ملا کے جو انہوں نے کہا کہ ایک ہم آہنگی بیان کرنی چاہیے,
ایک ہم آہنگی سے بات کرنی چاہیے. بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے پولیفونک میں کہ اس میں ہم آہنگی میں زبان، افسانہ، شعر کوئی بھی ہے، وربل آرٹ ہے، وربل آرٹ میں انسان ایک زبان سے ایک جمالیاتی ساخت تخلیق کرتا ہے. جب آپ فکشن میں پولیفونک کی ٹیکنیک لا رہے ہیں تو اس میں ان سب چیزوں کا امتزاج، حسن تناسب، احساس تناسب، یہ تخلیق کار کا اپنا دیا ہوا ہوتا ہے، یہی اس کا سکہ چلاتا ہے. بہت شکریہ. جی جناب، جتنا میں نے سوچا تھا اور جتنا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا، معاملہ اس سے زیادہ الجھ گیا ہے میرے نزدیک. تو آپ کو یقیناً پتہ چل رہا ہوگا کہ معاملہ جو ہے، یعنی کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ شعر وہ یاد آ گیا مجھے اس وجہ سے، کیونکہ ابھی جو میں کچھ عرصہ پہلے میں نے تھیسس کی بات کی، اس میں دیکھا کہ باغ پا کے خفقانی یہ ڈراتا ہے مجھے، سایہ شاخ گل افئی نظر آتا ہے مجھے. تو ایک ہمارے نقاد نے لکھا کہ یہ تحلیل نفسی کے تناظر میں اس کی اس کا یہ شعر. اور کچھ دیر پہلے، یعنی کچھ چند دن پہلے، ایک اور صاحب نے کہا کہ یہ خفقانی حقیقت نگاری کا ایک شعر. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی شے کو دو تکنیکوں سے مختلف اس کو دیکھا جا سکے، لیکن اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر وہ نقاد اور پھر وہ قاری یا اس کو سمجھنے والا آدمی جو ہے وہ کدھر جائے گا؟ اگر بات کو اتنا زیادہ آپ موضوعی کر دیں گے تو کیا کوئی ایسی ہے لائن آف ڈیمارکیشن، یا ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ ہم ایک تکنیک کو کہیں کہ یہاں پر مثلا جو شعور کی رو ہے اس کی حد یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اور اس سے آگے اس تکنیک کا عرصہ شروع ہوتا ہے؟ یعنی اگر وہ جو خواب اور جاگنے کو ملا دے رہے خواب کے ساتھ، یا خواب میں انوس جو جاگے ہیں خواب میں، یا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ. اب یہ جب ان لفظوں کو آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں؟ اگر یہ ایک ہی ہیں تو اتنے زیادہ نام ان کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف نفسیاتی کہہ دینے سے کام چل جاتا ہے. لیکن اگر یہ الگ ہیں تو کوئی تو اس کو الگ کرنے والا، تھوڑا سا الگ کر کے بتانے والا ہونا چاہیے. بہرحال تو ہمارے دوستوں نے بہت اچھی اس پہ باتیں کر دیں، اور اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ زیادہ تر اس پر ہے کہ اب تک جو ہوتا رہا ہے وہ کیا رہا. سلیمی صاحب کے ناول کا ذکر آ گیا، ناصر صاحب کا جو افسانہ تھا اس پر جو ایک رائے تھی وہ بالواسطہ طور پر وہ میں نے پڑھ دی، تو وہ متعلق تھی اس سے، اس وجہ سے. اور انہوں نے کاشف رضا صاحب کے ناول کا بتا دیا. اور بھی بہت کچھ ہے جو لکھا جا رہا ہے، لکھا گیا ہے. تو اردو میں یہ تکنیکیں کس طرح سے آ رہی ہیں، اور اگر یہ ٹھیک ہے، یہ ماننے والی بات ہے کہ اگر بہت شعوری طور پر نہ بھی پتہ ہو لکھنے والے کو تو معاملہ اس کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن نقاد کو اگر پتہ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور وہ اردو میں وہ ہو رہا ہے جو نہ پتہ ہونے سے ہوتا ہے. اس پہ اب ہم بات کرتے ہیں، اور جائیں گے ہم دوبارہ ڈاکٹر امجد طفیل صاحب کی طرف، لیکن اس سے پہلے حاضرین کو اس میں شامل کرتے ہیں. تو آپ میں سے باری باری دوست، جیسا ہمارا فارمیٹ ہے، ایک مختصر سے کمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ مائک آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے سوال کرنے کے لیے کہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کی گفتگو سے اور ہمارا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں. اور آج ہم آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب سے. وہ خاص طور پہ منڈی بہاؤدین سے تشریف لاتے ہیں ہر دفعہ، اور یہ ان کی مہربانی ہے. جناب سر، آپ کی طرف.
بہت اچھا اور ویلڈ سوال ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پاس سمجھائیں گے، ڈاکٹر امجد طفیل صاحب کے پاس سمجھائیں گے۔ سر بہت ویلڈ سوال ہے کہ جب ہم جدید کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا تعلق عام، یعنی جو اسم نکرہ ہے جدید، عام اس میں ہے، یا اس کو ہم ٹرم کے طور پہ ماڈرنزم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اس میں کیا فرق ہے سر؟ دیکھیے، عابد صاحب نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا، ایک آدھ بات اس پہ، اور پھر جو ڈاکٹر صاحب کا سوال ہے اس کی طرف، جو ادبی اور علمی مسائل ہوتے ہیں ان کے 2+2 جواب نہیں ہوتے، اور کہتے ہیں کہ ایک اچھی ڈسکشن وہ ہوتی ہے جو اگر ایک سوال کا جواب دے تو اس سے ایک سے زیادہ سوال پیدا ہوں، کیونکہ ادب اور علم اور تنقید جو ہے یہ سوالوں سے پیدا ہوتی ہے۔ جس دن حتمی جواب مل جائیں گے اس دن یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ شاید اس کی زیادہ ضرورت ہمیں مکتبی تنقید میں پڑتی ہے، کہ وہاں بہت واضح ڈیمارکیشن ہونا ضروری ہوتی ہے، ورنہ تھیسس میں نمبر کٹ سکتے ہیں۔ تو جو لوگ بڑی آزادہ روی سے ادب کو پڑھتے ہیں ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ٹیکنیک میں کوئی واضح لائن ہم کھینچ سکتے ہیں کہ نہیں کھینچ سکتے۔ نوبل انعام ملنے میں بھی رکاوٹ ہو سکتی ہے سر؟ نہیں ہو سکتی، نہیں ہوتی، نوبل انعام تو صحافتی تحریروں پر بھی ملے ہیں۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، اس میں جہاں تک جدید کا تعلق ہے، دیکھیے مختلف لوگ اسے مختلف معنوں میں استعمال کرتے ہیں، اور میں ان لوگوں میں ہوں جو اس چیز پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے ایک جدید دور تھا، اب مابعد الجدید دور شروع ہو گیا ہے، تو وہ کون سی رات تھی جس سے پہلے والا دن تو جدید تھا اور اگلے والا مابعد جدید ہو گیا تھا؟ سوال یہ تھی، یہ سارے ایک طرح سے دانشوری کے مشغلے ہوتے ہیں۔ عہد جدید جب پیدا ہوا تھا تو وہ ایک بیک گراؤنڈ کے اگینسٹ پیدا ہوا تھا، اور وہ بیک گراؤنڈ تھی روایت اور کلاسیکیت کا رد۔ اب سوال یہ ہے کہ مابعد جدید دور کس کے اگینسٹ پیدا ہوا ہے؟ اگر اس نے جدیدیت کو رد کر دیا ہے تو یہ سارے ان ایلیمنٹس کو کیوں استعمال کر رہا ہے جو جدیدیت کے ہیں؟ اور اگر مابعد جدید جو ہے یہ جدید کی ایکسٹینشن ہے تو پھر یہ کس کے خلاف ہے؟ اس ساری بحث میں صرف ایک بات نہیں ہے، اور وہ گریٹ نریٹر کا انکار ہے کہ دنیا میں کوئی عظیم بیانیہ نہیں ہے، اور یہ سرمایہ دارانہ استعمار کی فکری ضرورت تھی۔ سوشلزم کے انہدام کے بعد وہ نئے تصورات لوگوں کے ذہن میں ڈالنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ جگہ بنائی جائے۔ مانی کا انکار، اور اب وہ اب تو پوسٹ ماڈرنزم بھی ختم ہو گیا ہے، پوسٹ ماڈرنزم اور پوسٹ ٹروتھ اور آفٹر اینڈ آف فلاسفی اور اینڈ آف فلاں اور اینڈ آف فلاں، یہ ساری جو بحثیں ہیں یہ 8-10 سالوں میں اپنی موت آپ مر جاتی ہیں۔ میں آپ کو آپ کے سامنے ایک صورتحال رکھتا ہوں۔ کوئی بھی یورپین اور انگلش لٹریری میگزین اٹھا لیجئے جو تنقیدی مضامین چھاپتا ہے، اس کے 10 سال پہلے کے چھپنے والے مضامین کے ٹائٹل دیکھ لیجئے، اور جو آج مضامین چھپ رہے ہیں ان کے ٹائٹل دیکھ لیجئے۔ وہاں آپ کو کوئی پوسٹ ماڈرنزم نہیں ملتا، کوئی اسٹرکچرلزم نہیں ملتا، کوئی ڈی کنسٹرکشن نہیں ملتی۔ تو کیا گئے وہ پھر پوسٹ ماڈرنزم کہاں گیا؟ وہ عہد ختم ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ہے میری ذاتی رائے میں، اور آپ لوگوں کو اس سے اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ ایک عہد ہے جو انکار پہ کھڑا ہوا ہے، اور یہ انکار تھا کلاسیکیت کا، یہ انکار تھا ٹریڈیشن کا، یہ انکار تھا اس وقت کی ریلیجیس ویلیو کا جو نشت ثانیہ میں یورپ میں موجود تھی، اور یہ انکار آج تک چل رہا ہے۔ اچھا، اب جب آپ ٹیکنیک کی بات کر رہے ہیں،
ادب میں میرا تو خیال ہے کہ یہ سارا ادب جدید ہے. مثلاً اردو کی حد تک اگر ہم بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ پہلا جدید شاعر آپ کا غالب ہے، جو ایک عہد کے خاتمے پہ کھڑا ہے. حالی جدید شاعر ہے جو اپنی موجود غزل کو رد کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بیکار ہے، اس طرح کی غزل نہیں لکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اقبال آپ کا جدید شاعر ہے جس نے آپ کی پوری شاعری کا ایڈیم چینج کر دیا ہے. ترکیب سن تحریک جدید تھی، اور ہلکار باب ذوق کے زیر اثر جو ادب لکھا گیا وہ بھی جدید تھا. افتخار جالب کی لسانی تشکیلات بھی جدید تھی، اور یہ جو آج بعد میں ٹرینڈ آئے ہیں اور آتے رہتے ہیں یہ بھی جدید ہیں. تو میرا خیال ہے جدید ذاتی طور پہ میں اس طرح کے بحث کو کوئی زیادہ نہیں سمجھتا. دیکھیں آپ جب لکھتے ہیں نا، اور تھوڑا سا مجھے لکھنے کا کریٹو لکھنے کا تجربہ بھی حاصل ہے، وہ کہیں آپ بیک آف دا مائنڈ تو کوئی پڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میرے ذہن میں نہیں یہ ہوتا کہ میں نے یہ ٹیکنیک استعمال کرنی ہے، اب میں نے یہاں ہلوسینیشن داخل کرنا ہے، اب میں نے یہاں زمان کا جمپ لگانا ہے. اگر یہ کام کریں گے تو یہ بڑائی کا کام ہوگا، ٹھوکا ٹھوکی کا کام ہوگا. بات یہ ہے کہ میری ذاتی رائے میں فن پارہ تخلیق کار کے ذہن میں اپنی حیت اور اپنی تکنیک لے کے آتا ہے، اور جو مواد ہے وہ بھی اس میں اہم رول پلے کرتا ہے. آپ حکیموں کے نسخے بھی آپ کو مل جاتے ہیں وزن میں کیے ہوئے، لیکن آپ اسے شاعری نہیں کہتے. وہی وزن ہوگا جو میر کی غزل کا وزن ہے، لیکن وہ حکیمی نسخہ ہوگا، غزل کا شعر نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں میری ذاتی رائے میں آپ کا مواد، اسلوب، اس میں زبان شامل ہے، اور تکنیک، ان تینوں چیزوں کا امتزاج ہے جو فن پارے کو جنم دیتا ہے. اور یہ انکانشس ہوتا ہے، یہ کانشس نہیں ہوتا. ہاں لکھنے کے بعد آپ اس پہ کانشس لیبر کر سکتے ہیں، کبھی اس میں یہ چیز ٹھیک نہیں آئی، یا یہ لفظ ٹھیک نہیں آیا، یا یہ سنٹینس ٹھیک نہیں بنا، یہاں مجھے کچھ کم کر دینا چاہیے، یہاں مجھے کچھ بڑھا دینا چاہیے. یہ شعوری محنت بعد میں ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ کریشن کے عمل میں انوالو ہوتے ہیں اس وقت یہ ساری کانشسلی آپ کے پاس، لکھنے والے کے پاس، یہ کم سے کم میرا تجربہ یہ ہے کہ نہیں ہوتی. جی ہم آپ کی طرف میں راشد صاحب کی طرف ہم جائیں گے، لیکن میرے خیال میں عاصم صاحب اگر آپ بات کرنا چاہیں گے. جی عاصم بٹ صاحب بات کرنا چاہیں گے. صاحب ساز کو لازم ہے کہ غافل نہ رہے، گاہے گاہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش، اور ایک جنوں ہے کہ باشعور نہیں، اور ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے. ایک جو سادہ سا ایک ذہن میں خیال تھا جانے سے پہلے، جی تکنیک کیا ہوتی ہے، یہ مائک بھی سر اسٹائل کیا ہے، تو اس کو پکڑ لیں. وہ جو ایک سادہ سا خیال تھا وہ الجھ گیا اور کافی اس میں انتشار پیدا ہو گیا. لیکن دیکھیں جی اس میں یہ بھی بات ہوئی جدید کی، تو میرا خیال ہے کہ وہ شخص جدید ہے جو اپنے عہد کے تقاضوں کے مطابق ہے. مطلب ہر عہد کی ایک روح اثر ہوتی ہے، اس کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، تو جو لکھنے والا اس تقاضوں کے مطابق لکھ رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے، وہ جدید ہے. تو اس کے علاوہ تو کوئی ڈیمارکیشن کو لائن نہیں کھینچی جا سکتی. جہاں تک یہ تکنیک کا معاملہ ہے تو جو میرے ذہن میں ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ ہم چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں. بس سٹائل ایک الگ چیز ہے، اور جو پلاٹ کی حد تک تکنیک ہے، اچھا وہ تو کمرشل فکشن رائٹرز نے زیادہ لکھی. وہ آپ دیکھیں جیمز ہیڈلیچیز وغیرہ، جیسے سڈنی شیلڈن وغیرہ، جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ایسی سی تکنیک ہے کہ وہ حیران کن ہے. تو وہ ایک الگ چیز ہے. اب جو کریٹیو جو اس طرح جو سیریس کریٹیو لٹریچر ہے وہ بھی کریٹیو ہوتے ہیں. اچھا ان کے ہاں جو تجربات ہیں، جس طرح مویان کی بات ہوئی، تو وہ کیا کرتے ہیں جی ایک بالکل ٹھوس ایک منظرنامہ بناتے ہیں، اس میں وہ کوئی ایک چیز جو نا ہاں ایک میجیکل سی بنا دیتے ہیں. اچھا یہی وہ سندر پرکاش کے ہاں بھی ایسے ہی ہے، اور بھی کئی ہیں جو اس طرح ایک تکنیک استعمال کرتے ہیں. تو اب اس کو آپ تکنیک کہیں گے، اس کو آپ صاحب نے راوی مثلا ایک پلاٹ کی حد تک تکنیک ہے کہ آپ نے ایک ناول تھا کہ جس میں خطوط ہیں،
خطوط کی صورت میں لکھا گیا یا مسودہ گم گیا اس طرح. تو لیکن وہ چیز جو کہ آپ کسی ادب کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے استعمال کریں گے، اس میں جو تب جو آپ تکنیک کا لفظ استعمال کریں گے اس کے لیے میرے خیال میں کچھ اور میرٹس ہونے چاہیے. یعنی کہ اس جو پلاٹ میں جو آپ گمن گیری کرتے ہیں اس کی بنیاد پہ کوئی ادب چھوٹا بڑا نہیں ہو سکتا، میرا ذاتی خیال ہے. وہ تو ایک چالاکی ہے، وہ تو شعبہ بازی ہے، وہ آپ کمرشل فکشن رائٹر بہت زیادہ کرتے ہیں. تو کسی بھی ادب کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کے بیانیہ میں اترنا پڑے گا. اس نے کس طرح کرداروں کو بلڈ اپ کیا، انسانی صورتحال کو کس طرح اس نے پیش کیا ہے. تو بہرحال یہ میری اپنی گفتگو بھی کنفیوز ہے کیونکہ وہ یہ معاملہ ایسا اس میں ٹیکنالوجی اتنی الجھ گئی ہو گیا. دیکھیں یہ تو سادہ سی بات ہے نا، میجیکل ریئلزم سادہ سی بات ہے. تو وہ تو ایک کسی بھی شخص کا ایک لکھنے والے کا رجحان ہے، ذاتی رجحان ہے. اچھا وہ اس چیزوں کو اس طرح ہی دیکھتا ہے. وہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی خامی ہو جس کی وجہ سے وہ رنگوں کو خاص طرح سے دیکھتا ہے، خاص رنگ اسے نظر نہیں آتے، یا آوازوں کو خاص طرح سے سنتا ہے، یا اس کو وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں جو کہ عام لوگوں کو نہیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں، یا وہ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش. بہرحال اس کا ذاتی رجحان ہے جو کہ اس کا اسٹائل بن جاتا ہے. اگر وہ ذاتی رجحان ہے اس کا مطلب سبجیکٹیو ہے، سبجیکٹو چیز، سبجیکٹیو جی چیز. بالکل سبجیکٹو. لیکن اسے آپ پھر اس کے آپ پھر قواعد و ضوابط کسی سطح پہ طے کرتے ہیں. جب یہ ابھی جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب یہ رجحان جو ہے ایک زیادہ پھیل جاتا ہے اور اس میں بہت سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کی آپ یعنی ایک آدمی کا سبجیکٹیو جب دوسروں کے لیے آبجیکٹیو بننے لگتا ہے تو پھر بنانے پڑتے ہیں اصول. مثلاً آپ لسانی تشکیلات، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ تکنیک ہے یا یہ سٹائل ہے؟ مجھے تو خود کے لیے نہیں پتا کیا. جناب راشد صاحب. جی ایک سوال جو بار بار بٹ صاحب کا کوئی خاص سوال نہیں ہے، وہ کہ مجسم سوال بن کے انہوں نے ساری گفتگو کی. جی جناب نہیں، لیکن ان کی رائے ہمارے لیے محترم ہے کیونکہ وہ خود رائٹر ہیں. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں. ایک آپ کا سوال تھا کہ یہ آبجیکٹیو ہے یا سبجیکٹیو ہے، اس پہ بار بار بات ہو رہی. جدید کے حوالے سے تو میں ڈاکٹر صاحب کو انڈورس کرنے کے بعد صرف ایک جملہ کہوں گا کہ یہ نئی یا پرانی تکنیک اہم نہیں ہے، مؤثر اور غیر مؤثر ٹیکنیک اہم ہے. اور وہ کاری کی معنی تک رسائی اور جو دنیا آپ تخلیق کرنا چاہتے ہیں وہ کتنی ریلیونٹ ہے آپ کی کاری کے لیے اور آپ کے لیے، دونوں کے لیے، اور اس کی تفہیم کس حد تک آپ اس ٹیکنیک سے کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ ایک دے دیا اور ٹیکنیک سکھا دی اور بس آپ بیٹھ کے ناول لکھنا شروع کر دیں یا شارٹ سٹوری لکھنا شروع کر دیں. یہ آبجیکٹیو اس سینس میں تو نہیں ہے. لیکن جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جب سماجی سائنسز کا ارتقاء ہوا، ناول کا ارتقاء تقریباً اس کے ساتھ ساتھ ہی شروع ہوا ہے. اور اس میں کہا گیا کہ دیکھیں جیسے نفسیات میں ابھی ذکر آیا کہ الیکٹرا کمپلیکس کہاں سے لیا اس نے، فرائڈ نے سوفوکلیس سے، ٹھیک ہے. ایڈیپس کمپلیکس کہاں سے لیا، وہاں سے لیا. ڈریمز اور اس کی انٹرپریٹیشن، مطلب یہ تھیمز جیسے ڈاکٹر امجد طفیل صاحب نے کہا کہ وہ اس فکشن رائٹر کے ذہن میں شعوری طور پہ نہ صحیح لیکن وہ موجود تھے، وہ اس کائنات کو دیکھ سکتا تھا اور اس نے اس کو دکھا بھی دیا ڈرامے کے ذریعے یا اور فارمیٹس میں اس کو دکھا دیا. لیکن جب سائنسی دور آیا تو اس میں کوشش یہ کی جانے لگی کہ آبجیکٹیولی سائنٹیفکلی ان کا باقاعدہ مطالعہ کیا جائے تاکہ ایک نقاد جیسے ہے وہ آبجیکٹیو تنقید کر سکے، محض تاثراتی تنقید نہ ہو، اس کے کچھ معیارات بنا سکے اور اس معیار پہ سارے لوگ اس کو پرکھ سکیں. تو اس میں پھر یہ ضروری ہوا. اور دوسرا جیسے ڈاکٹر امجد طفیل صاحب نے کہا کہ یہ مکتبی، ہم چونکہ مکتب والے لوگ ہیں تو اس میں ڈیمانڈ ہوتی ہے، بچے کہتے ہیں کہ جی اس کے سادہ ہمیں نام بتائیں کون کون سے ہیں، فہرست بتائیں. اور بعض اوقات ہمیں انفارچونیٹلی وہ اتنی سمپلیفائی چیزیں کر کے بتانی پڑتی ہیں کہ وہ اصل سے بہت دور ہٹ جاتی ہیں، وہ ڈسٹارٹ ہو جاتی ہیں، وہ چیز حقیقت وہ رہتی ہی نہیں ہے.
تو مؤثر یہ اسی وقت ہوتی ہے تکنیک جب وہ اپنے تھیم کے ساتھ، اپنے قاری کے ساتھ، اپنے زمانے کے ساتھ مربوط ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی. اور اس کا جس کو شعور ہوتا ہے وہ کامیاب رائٹر ہوتا ہے، جس مطلب فہم جس کو ہوتا ہے، شعوری نہ بھی ہو. ہاں البتہ نقاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ آبجیکٹیولی ان پیمانوں کو وضع کرے، ان کے نام باقاعدہ رکھے، اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اس کی حد بندی کرے کہ کہاں ایک تکنیک ختم ہو جاتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے. تو وہ اب یہ بڑھئی کا کام ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، اور میلان کنڈیرا بھی، بلکہ مارکیز غالباً کہتا ہے کہ بڑھئی کی طرح وہ تمام ہنر سیکھ لینے چاہیے ناول لکھنے سے پہلے. جی جی. تو وہ ہنر بڑھئی کی طرح آپ کو سیکھ ضرور لینے چاہیے، لیکن ان میں سے استعمال کون سا کس موقع پہ کرنا ہے وہ آپ کا جو ورلڈ آپ تخلیق کرنا چاہتے ہیں وہی ڈکٹیٹ کروائے گا. اور اس میں پھر بعض اوقات تو آپ کا ذاتی سٹائل کچھ بھی ہو، آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو دنیا آپ تخلیق کرنا چاہتے ہیں آپ کے کردار پھر آپ کے کردار نہیں رہتے ہیں، وہ ڈکٹیٹ کروانا شروع کر دیتے ہیں. اگر حقیقت میں کوئی فن پارہ آپ کو وہ لکھنا ہے، یعنی اس کو میں ایسے کہتا ہوں کہ رائٹر کے لیے ہو سکتا ہے وہ سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہو، لیکن نقاد کے لیے بہرحال وہ آبجیکٹیو ہی ہونا چاہیے، ورنہ اس کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ایک بلکہ اس سے متعلقہ اور بھی ہے، آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی جو ہے وہ فکشن لکھ رہی ہے، شارٹ سٹوری لکھ رہی ہے. تو اس میں یہ ٹیکنیکس باقاعدہ فیڈ کر دی جاتی ہیں الگوریتھم میں، اور اس کے ذریعے وہ بڑی اچھی اچھی سٹوریز بھی لکھ رہے ہیں. اور کچھ سٹوریز ایسی ہیں کہ جن کو آپ فرق بھی نہیں کر پاتے کہ یہ انسان کی لکھی ہوئی ہے یا ان کی لکھی ہوئی ہے. اور جو آپ جو چیزیں پڑھتے سوچتے ہیں بہرحال وہ آپ کے فکر پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو آج کل سائنس فکشن اب تو ایک باقاعدہ صنف بن گئی. آج کل کوانٹم فکشن آ رہی ہے، کیونکہ سائنس میں جو کوانٹم ایک نئے حیرت کے دریچے جو واہ کر رہے وہ اس پہ لوگ فکشن لکھ رہے ہیں، کہانیاں لکھ رہے ہیں. اور پھر اسی طرح جو نئی آپ نے فارمیٹ کا ذکر کیا، تو پرانے دور میں ٹھیک ہے خطوط لکھے جاتے تھے. سر بیٹھے ہیں، ان کا ایک ناول ہے بھٹیارن کے نام سے، وہ بڑا عجیب سا رشاد بخاری صاحب کی طرف میرا اشارہ ہے، جس میں فیس بک فینٹیسی ہے، اور اس میں چیٹنگ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے وہ کہانی انفولڈ ہوتی ہے. اور ان کو ہم شامل کرنے لگے. ہاں ان کو شامل کرنے ضرور کریں. اسی طرح اور فارمیٹس آ گئے ہیں جس میں اب تو گیم میں اور انٹریکٹیو فکشن ایک الگ سے آ گئی ہے، جس میں آپ ہائپر لنک ہے، اس پہ آپ لنک کلک کریں تو کہانی کا رخ آپ قاری خود متعین کر رہا ہے کہ آپ نے اس سمجھ جاننا ہے، اس سمجھ جاننا ہے، اس سمجھ جاننا ہے. تو وہ ڈیجیٹل ٹیکسٹ کی وجہ سے ممکن ہو گیا، پہلے نہیں تھا. کتاب پہ تو اب یہ سہولت نہیں تھی. اب کچھ قاری ہیں وہ اس کی ہیپی اینڈنگ، کچھ اس کی ٹریجک اینڈنگ اس کی طرف، یا اگر یہ اس نے ایک کردار نے عمل کیا تو اس کے بعد آگے کہانی کیسے بڑھے گی، اس کی ایک الگ کمپلیکسٹیز ہیں. بلکہ اب تو ایک جس کو ہم آگمنٹڈ ریئلٹی کہتے ہیں، اس میں بھی فکشن آ گئی ہے. تو یہ میرا خیال ہے نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، یہ چلتا رہے گا. تو اس کو محض فارمیٹ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ میڈیم بہرحال یہ بھی ڈکٹیٹ کرواتا ہے چیزیں نا. تو خط تھے پرانے، اب جو آرکیولوجیکل فائنڈنگز ہیں، آپ کو چھوٹے چھوٹے کلوز ملتے ہیں، ان سے آپ ایک پوری کہانی تخلیق دیتے ہیں. جیسے دوزخ نامہ ہے اس کا ربی شنکر پال کا، جی ربی شنکر پال کا، یا آپ کو اس میں بھی ہے میرا خیال ہے ان کا شمس الرحمن فاروقی کا جو ناول حسن کی صورتحال خالی جگہ پور کریں، نہیں ضبط زمان، قبض زمان. جی جی لیں سر. جی جناب، یہ بڑھئی جو ہے یہ تو افلاطون کے دور سے چلتا آ رہا ہے اور کافی آگے چلا ہے، اور ہر ایک نے اسی کو ہی مثال بنایا ہے. اس میں ہوگا کچھ ایسا لکڑی سے بنانے میں جو ہوتا ہے، ٹیکنیک ہوتی ہے. ہاں وہ بھی ایک ٹیکنیک ہے. اب تکنیک کی جگہ ابھی ایک لفظ نیا فارمیٹ کا انہوں نے استعمال کر دیا ہے.
اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ ہائپر لنک دیتے ہیں اور کسی طرف چلا جاتا ہے، اس طرح کے بہت سارے کام یہاں پہ ہم ہلکے میں بھی کرتے رہے ہیں. جب ہم ہلکے میں غزل پیش کرتے تھے جی تو وہ کہتے تھے اگر اس کی بجائے یہاں پہ یہ ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس طرف ہونا چاہیے تھا. یا اسی طرح ایک سلسلہ چلا تھا، امجد صاحب کو یاد ہوگا، بعض رسالوں میں کہانی دیتے تھے ایک، اور یہ کہ سوال اس پہ یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ کہانی میں لکھتا تو میں اس کو کیسے لکھتا. آپ نے تو اس کا مطلب ہے یہ وہی ایک تکنیک ہے کہ اس کے اندر آپ نے چیزیں اس میں رکھی ہوئی ہیں. تو انسان کا ذہن سوچتا رہا ہے، اب وہ کام آپ کمپیوٹر سے کرنے لگے ہیں. اور آپ جو فرما رہے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے لکھنا شروع کر دیا ہے کہانی، تو وہ اس جیسی کہانی لکھے گا جس بندے کی جو انٹیلیجنس ہے وہ آرٹیفیشیل ہے، اس سے زیادہ کی شاید نہ لکھ سکے. اچھا ابھی صاحب میں یہاں ایک رشاد صاحب کو سوال لیتے ہیں. ایک دو جملے. ہم نے 2004-05 میں لاہور میں فکشن کے جو دوست ہیں، شاید آسم بھی ان دنوں وہیں تھے، ایک تجربہ کیا تھا کہ کہانی مختلف لوگ لکھیں گے اور وہ لکھی ہوئی نہیں ہوگی. وہ ایک نشست میں بیٹھ کے ایک آدمی آغاز کرے گا، وہ 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ، اس کے بعد دوسرا اس کو آگے چلائے گا، پھر تیسرا چلائے گا، اور جتنے وہاں سارے کہانی نگار وہاں اکٹھے ہوتے تھے تو جتنے وہاں لوگ ہوں گے وہ سارے اس کہانی کو مکمل کریں گے. ہاں، یہ داستان گوئی کی تکنیک ہے. یہ بنیادی طور پہ میں یہ اس طرف آنا تھا کہ یہ بنیادی طور پر داستان گوئی کی تکنیک ہے. تو اس لیے وہ جو انہوں نے جس طرف اشارہ کیا ہے وہ تقریباً اسی تکنیک کو ایک طرح سے استعمال کرنا ہے کہ بھئی آپ یہاں تک تو آگے ہے ٹیکسٹ، اب اس کے آگے ہم اپنی مرضی سے سفر کریں گے. جی. ارشاد بخاری صاحب فکشن رائٹر، ہمارے دوست بہت اچھے، تشریف لائے ہیں ہمارے فنکشن میں پہلی دفعہ. تو چونکہ خود لکھنے والے ہیں اور پڑھنے والے ہیں اور بولنے والے ہیں تو ان سے گزارش کرتے ہیں کہ گفتگو میں شامل ہوں. جناب ارشاد بخاری صاحب. جی صاحب بہت شکریہ. میں یہ سوچ کر تو نہیں آیا تھا کہ مجھے کچھ بولنا ہے، بلکہ مجھے صرف کچھ سوال اکٹھے کرنے تھے کہ جن کے ذریعے سے میں سمجھ سکوں کہ ادب اور تکنیک کا تعلق کیا ہے، اور کیا ادب لکھنے والے کے لیے کسی تکنیک کا جاننا ضروری ہے کہ نہیں ہے، اور اگر اس کو کوئی تکنیک کا جاننا ضروری ہے تو وہ کون سی تکنیک ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے خیالات کا یا احساسات کا زیادہ بہتر اظہار کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے جو گفتگو شروع ہوئی وہ اسی بنیاد پر تھی کہ ایک مواد ہوتا ہے اور ایک تکنیک ہوتی ہے. تو اس میں ایک بڑا اہم جو میرے لیے بڑا انٹریگنگ تھا وہ یہ کہا گیا کہ جیسے نقاد میں، کاری میں اور تخلیقار میں ایک تفریق کی گئی، اور اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ شاید تکنیک کا جاننا صرف اور صرف نقاد کے لیے ضروری ہے، لیکن کاری کے لیے اور تخلیق کار کے لیے یہ کوئی اولین شرط نہیں ہے. یہ بات کسی حد تک سمجھ میں تو آتی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا میں ایک دبدا میں مبتلا ہوں کہ ایک تخلیقی وفور کا ہونا ایک تخلیق کار کے لیے، ایک فکشن نگار کے لیے تو ضروری ہے، ایک لازمی شرط ہے، کیونکہ جب تک آپ کے اندر تخلیقی وفور نہیں ہے اور آپ چیزوں کو ایک نئے پہلو سے دیکھ کر اس میں اپنے لیے معنی تلاش کرنے کے قابل نہیں ہیں تو آپ تخلیق نہیں لکھ سکیں گے. لیکن اس تخلیقی وفور کو کسی قابل فہم شکل میں لانے کے لیے کسی نہ کسی تکنیک کا جاننا ضروری ہے. راشد صاحب نے ذکر کیا کہ تمام علوم و فنون کا جو انٹریکشن ہے وہ سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. انہوں نے بہت سی مثالیں دی کہ کیسے مختلف فنون سے ادب میں تکنیک کا ظہور ہوا یا مختلف تکنیک اس میں پیدا ہوئی، اور اسی طرح منیر فیاض صاحب نے جیسے بتایا کہ خود ادب کے ذریعے سے بھی کچھ تکنیک ہے جو باقی سائنس میں اور باقی علوم میں آئی. تو یہ بھی میرے لیے جب مختلف جیسے فنکار کو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پینٹر ہے، ایک مصور ہے، یا ایک موسیقار ہے، یا ایون ایک بڑھئی ہے، بڑھئی کو بھی ہم ایک فنکار سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ ایک عمومی کوئی چیز بنانے سے بڑھ کر کوئی تخلیقی پہلو اس میں شامل کر دیتا ہے تو وہ ایک فنکار بن جاتا ہے، وہ ایک کاریگر بن جاتا ہے. لیکن وہ اس وقت بنا ہے جب اس نے بنیادی تکنیک سیکھ لی، جب اس نے بنیادی ٹولز کا استعمال کرنا سیکھ لیا. لیکن اگر کسی کو ٹولز استعمال کرنا ہی نہیں آتا لیکن اس کے پاس ایک تخلیقی وفور اور تخلیقی شعور موجود ہے اور وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ شاید وہ نفسیاتی مریض بن جائے گا، کیونکہ اگر اس نے وہ ٹیکنیک اور وہ ٹولز حاصل نہیں کیے اور ان پر عبور حاصل نہیں کیا جن کے ذریعے سے وہ اپنے اندر کی آواز کو باہر لا سکے اور دوسروں کو دکھا سکے.
تو بہرحال میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. میں ایک بہت نالائق طالب علم ہوں اور ایک بے قاعدہ ادیب ہوں. تو امید ہے کہ اس طرح کی محفلوں سے اور اس میں شرکت سے یہ تحریک ضرور ملے گی کہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں. کوئی سوال اگر آپ کا ہو تو کریں, تو پھر ہم اندر صاحب تک ہم جائیں گے. نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ سوال تو آپ کو بات کرنا چاہیے. جی, وہ سوالات تو کئی ہیں لیکن آپ ان کو بر وقت اٹھاتے رہے اور ان پہ گفتگو ہوتی رہی. میرا خیال وقت بچانے کے لیے میں مزید گیلانی صاحب آپ ضرورت نہیں سمجھتا. اکرم الوری صاحب بات کرنا چاہیں گے, ان کی طرف مائک وہ لے لیں, اور یہ والا مائک اکرم صاحب کو ادھر بلا لیں, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیے, ادھر تشریف لیں. منیر صاحب آپ مائک ذرا ان کو دیجیے گا اپنے والا. پہلے تو پینل کی توجہ جو ہے, میں ایک کوشچن جو مس ہو رہا ہے اس کی طرف منظور کرانا چاہوں گا کہ ٹیکنیک کا فہم تخلیقی صلاحیت کا وہ بھی حصہ ہے یا اس کا دار و مدار اکتساب پر ہے. ایک تو یہ سوال یہ ہے وہ مس ہو رہا ہے اور ٹائم کم ہے. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ جو شعور کی روح کی بات کی جا سکتی ہے, آف کانشسنس کی, شعور انسانی جو ہے اس کے مختلف پہلو ہیں. شعور عمرانی, شعور جمالی, شعور مذہبی, شعور اخلاقی اور بہت سے پہلو ہیں. تو کیا یہ ایک وحدت کی صورت میں ہی یہ روح جو ہے وہ چلتی ہے, اور ہر شعور انسانی کا ہر پہلو جو ہے اس کی کوئی غایت بھی ہوتی ہے؟ شعور اخلاقی کی اپنی غایت ہے, شعور عمرانی کی اپنی غایت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ شعور کی روح کیا اپنے تہذیبی پس منظر سے جڑی رہتی ہے, یا اور اس کی ٹیکنیک جو ہے وہ اپنے تہذیبی پس منظر سے جڑی رہتی ہیں, یا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی؟ شکریہ جی. اجازت سے پہلے تو ایک جی آپ ہی اب ذرا مختصر رکھی جائے گا کیونکہ ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں. تو سوال ان کا یہ تھا کہ تہذیبی شعور وغیرہ وغیرہ, اور میں نے بات نہیں, وہ سوال نہیں, سوال یہ تھا کہ ہم نے سوالات اٹھائے تھے اس میں کہ یہ جو تکنیک کا تصور ہے یہ جو ہے یہ وہبی ہے یا اکتسابی ہے؟ یہ تو کسبی تصور ہے, اور میں اسی پہ بات کر رہا تھا لاسٹ ٹائم بھی جب آپ نے مجھے کہا کہ مختصر کریں, وہ نکل گئی ذہن سے. میں اتنی طویل بات تو کرنے کی ویسے بھی عادت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہم جب موضوع اور معروض کو شاعری کی اصطلاح میں شاعری کے سینس کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. فکشن نگار کا براہ راست تعلق جو ہوتا ہے وہ سماج سے ہوتا ہے, معاشرے سے ہوتا ہے. اس کے ارد گرد جو علوم آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی نظر میں اس کی فکری جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ اسلوبی حیت اختیار کرتی ہیں, یعنی اس کی ساخت کو, وہ جس کو ہم تکنیک کہہ رہے ہیں, اس کی تکنیک کو دیتی ہیں, تکنیک کو روشنی دیتی ہیں. نظم کے شاعروں کو بھی آپ الگ کر رہے ہیں اس میں؟ جی, کیونکہ نظم کا غزل کا شاعری کا تعلق اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فکشن کا تو مواد ہی انسان اور معاشرہ ہے, تو وہ اس کے بغیر چل نہیں سکتی. جو نئے علوم مروج اس میں آتے ہیں, جو انسان کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں, اس کی روشنی میں تکنیک اپنے آپ کو کوالیفائی کرتی ہے. بہت سارے مسائل موجود ہیں, اس میں سے جو مسائل فکشن نگار سامنے لانا چاہتا ہے ان مسائل کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے, وہ امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے وہ کوئی تکنیک اختیار کرتا ہے. وہ اس کے تخلیقی تحت شعور میں موجود ہوتی ہے, اس کا تخلیقی شعور میں ہونا نہیں ہے. بات کر چکے ہیں دوسری پہلے. بہت شکریہ جناب. اور کوئی صاحب بات کرنا چاہیں تو کریں, ورنہ ہم پھر امجد صاحب کو. جناب جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ ہے کہ جی اس مائک کو میرے قریب کر لیں تاکہ نا آواز وہاں لائیو نہیں جاتی. پھر آپ نے کہنا زیادہ وقت لے رہا ہوں ابھی. ادب اور تکنیک, ایک تو یہ ہے کہ جی ہم بیسک ایک پریمس سے شروع کرتے ہیں. ادب چیز کیا ہے؟ ادب کو ہم ایک میڈیم آف ایکسپریشن یا فارم آف ایکسپریشن کیا سمجھنا چاہتے ہیں وہاں سے, اور ادب کے اندر سے آگے ہم نے اپنے آپ کو ایک بارڈر ہم نے کاٹ کے کیا ہوا ہے کہ ہم فکشن پہ بات کر رہے ہیں. فکشن میں دو چیزیں ہو گئیں. پروز, فکشن سے آگے ہم نکل آئے. فکشن میں پروز کی شکل میں دو فارمز ہیں جو آج کل زیادہ بہتر نون ہیں. ایک شارٹ فکشن ہے جسے ہم اردو میں افسانہ یا کہانی کہہ سکتے ہیں. اسی کی فکشن کی ہی شکل ہے ناول, جو زیادہ بڑی ضخامت میں یا ایک زیادہ بڑے کینوس پہ چیز چلتی ہے. تو اس کے اب یہ ہے کہ جس نے جو کچھ لکھنا یا جو کچھ کہنا ہوتا ہے یا کچھ ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے ان اینی ادر میڈیم, کسی بھی میڈیم میں,
ادب میں چونکہ ٹیکسٹ ہے بیسک ابھی ہم یا لفظ ہے، تو اس بات کو کہنا ہے تو کہ کوئی چیز ابھار رہی ہے نا. اب ساری باتیں ہماری چلیں جو ہم نے فکشن لکھنے والے کو بطور آرٹس پرسن، ایک آرٹ کے کریٹر کے طور پہ دیکھا، تو ایسے تقریباً اجتماع نظر آیا کہ اسپونٹینیٹی ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں. اس کا شعور ہے یا لاشعور ہے، وہ مطلب میرے لیے یا کسی عام بندے کے لیے ماننا تو بڑا مشکل ہے کہ وہ خام خواہ اچانک وجود میں آ جاتا ہے. اچانک وجود میں شاید ہم ماننے کو ہمیں مشکل ہو جائے گی. وہ چھوٹے بچپن ہوتے سے سنتے سے جو آج کچھ ہم ہیں، میں نے جو اپنے گھر میں لوگ دادی سے کہانیاں سنی ہوئی ہیں، نانی اس طرح سنتے، میں نے والد صاحب سے بہت کہانیاں سنی ہیں. اب اگر میں کہوں کہ میری یادداشت میں چھوٹے ہوتے سے وہ چیزیں ساری معدوم ہو گئی ہیں، نہیں. وہ میرے شعور کو بنایا، میرے اخلاقیات کے نظام کو بنایا، میری تہذیبی ایک پورے حوالوں کو جس طرح وہ ایک مجھے نظر دی ہے، وہ موجود تو ہر جگہ ہیں. اب میری یادداشت کے اس حصے میں کہ جب مجھے کوئی معاملہ نظر آتا ہے، سڑک پہ کوئی ایسی بری یا ایسی چیز نظر آتی ہے جو بظاہر عام سی ہے لوگوں کے لیے، اس کو اب میرے شعور کی اسپونٹینیٹی اس وقت پھوٹ پڑتی ہے جب میں اس پہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک بچہ ہے وہ کس طرح چل رہا ہے. تو یہ شعور کا یہاں سے میں یہ کر رہا ہوں کہ شعور اچانک نہیں ہوتا، اسپونٹینیٹی ایکسپریشن کی ہو سکتی ہے. شعور تو کافی دیر لگی ہوتی ہے بنے ہوئے، بھلے ہم اسے اپنا ان کی سلیمی صاحب کے ناول میں زمان کی ایلگری ٹائپ کا کردار دے دیں. ایلگری مطلب بہت زیادہ اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں ایلگری والے، جب زمان کسی اس کی خصوصیت کی بیس پہ اسے نام دے رہے ہیں، وقت کے ساتھ وہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. کہنے کا یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے کہنا ہوتا ہے، دیکھنا ہے کہ اس وقت کی ہماری جو ریڈرشپ ہے، قارئین ہے، ہمارا جو ویور ہے، دیکھنے والا ہے، اس کو تھوڑا سا ہم یہ احساس بھی دیں کہ ہم نے کچھ تھوڑی سی اس کے لیے طبع جو ہے اس کے لیے کچھ مطلب اس کو تفریحی پہلو بھی دیا ہے. معنی تو ساتھ موجود ہیں. تو تکنیک وہاں پہ انوالو ہوتی ہے. بھلے وہ اسپونٹینیٹی میں چیز لکھی، شعور پہلے کا موجود ہے، اسپونٹینیٹی میں لکھا، اب اس کو دوسری نظر دہرائی. بھلے وہ جب شاعر سے میں کنیکٹ کروں گا، ظاہر چیزیں ڈسکنیکٹ تو نہیں ہو سکتی. شاعر بھی اسپونٹینیٹی میں ہی لکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کو تزئین و آرائش اسی طرح کرتے ہیں جس طرح پتھر سے ایک وہ مجسمہ نکال لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ٹیکنیکیں کس وقت ریلیونٹ، اگر ہاں کوئی پہلے سوچ کے، راشد صاحب نے جو بات کہی تھی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کریٹ کر رہی ہے کہانی، تو وہ تو ہم جب فارمولہ کی صورت میں دیکھتے ہیں چیزوں کو تو فارمولہ فیڈ کرتے ہیں، یہ کریکٹر اس طرح اتنی جگہ پہ ویڈیو گیم بھی تو ساری ایک کہانی کی قسم ہے نا، ایک نیریٹو ہے، ویژول نیریٹو ہے. تو وہ آپ نے مطلب اس کے فارمولہ کیے، اس فارمولہ کے اندر سے کسی حد تک آگے پیچھے جانے کی بھی اجازت ہے. آگے پیچھے جانا ہی تو ہوتا ہے. ایک کہانی لوگ ایک جگہ دیکھتے ہیں، باہر ایک وقوع ایک ہے، اس کو کہاں پہ کھڑے ہو کے کس نے دیکھا، کس شعور کی روشنی میں دیکھا، اور پھر آخر پہ جا کے اس کو کتنی اس کی بنت میں کاٹ خراش وہ ساری چیزیں کر لیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ دیکھیں ساری چیزیں مکس بھی ہیں، لیکن ہر ایک نئے انداز سے بھی کر رہا ہے. ہر ایک کے اندر تازگی بھی نظر آئے گی. اگر تازگی نہیں دے پائیں گے تو اس کا مطلب ٹیکنیک فیل ہوئی. اور اگر کسی وقوعے کو دیکھنے کا شعور جو ہے وہ کس قدر ہولسم ہے، کس قدر جامع ہے، کمپریہنسو ہے، وہ چیزیں، یہی چیزیں، ان کے تناسب، ان کے استعمال اور کس انداز میں استعمال ہوتے ہیں، یہ فرق ڈالتے ہیں. یہ میرا کامنٹ تھا. آئی گیس اس پہ کوئی کامنٹ بن سکے تو. بہت شکریہ. امجد طفیل صاحب کی طرف لائیں. جی میں کوشش کروں گا بہت اختصار کے ساتھ جو باتیں یہاں ہوئی ہیں اگر ان میں سے کسی کا جواب میرے ذہن میں آتا ہے تو میں دے دوں. دیکھیے ایک اس طرف سے ایک سوال بہت اچھا آیا کہ کیا یہ وبی ہے، ہماری فطرت کا حصہ ہے. تو اگر آپ ماڈرن جینیٹکس کو دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے جینیٹک مٹیریل میں لکھا ہوتا ہے. یعنی اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے سارے فزیولوجیکل کریکٹرسٹک جینیٹیکلی ڈٹرمنڈ ہے. اب اس سے آگے بات جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے جو سائیکولوجیکل کریکٹرسٹکس ہیں یہ بھی بڑی حد تک جینیٹیکلی ڈٹرمنڈ ہے. آپ کا ذہن، ہم میں سے ہر ایک آدمی کا برین ہے، لیکن ہر آدمی کا برین ڈیفرنٹلی فنکشن کرتا ہے.
اور ڈفرینٹلی فنکشن کرتا ہے اس انسٹرکشن کی بنیاد پر جو اس کو جینیٹکس میں ملی ہیں. دیکھیں ادب کا میڈیم لفظ ہے. ہم میں سے کچھ لوگ رنگوں میں کیوں دلچسپی لیتے ہیں؟ ہم میں سے کچھ لوگ انہیں کہتے ہیں یہ کم رس ہے، ان کو سر کی شناخت جلدی کیسے ہو جاتی ہے؟ دوسری چیزیں بھی ہیں. تو یہ تو ہماری جینیٹک میک اپ کا حصہ ہے کہ ہم کس طرف جائیں گے. تو اگر اس سینس پہ آپ لوگ لیں گے تو پھر یہ آپ کی فطرت میں، انسانی فطرت میں شامل ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آپ کا جو برین کا سٹرکچر ہے جس کی طرف سے نے اشارہ کیا، کوگنیشن جسے ہم کہتے ہیں، یہ بننی شروع ہوتی ہے رائٹ فرام دی بگننگ آف لائف. اب اس سے لے کر جب تک ایک آدمی اپنا کسی بھی کریٹو میڈیم میں اظہار کرتا ہے وہاں تک جو کچھ اس کی کوگنیشن میں موجود ہوتا ہے وہی ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو آپ اسے فطرت کا حصہ کہہ لیں، آپ اسے کہہ لیں کہ جو کچھ اس نے سیکھا ہے اس کی طرف. ڈاکٹر صاحب اسٹریم آف کانشیسنس کی یہاں بات ہوئی. میرے سے دیکھیں، ہم معذرت چاہتا ہوں میں اس بات کے آپ کے میں قطع کلامی کر رہا ہوں. ہم اتنی ڈیپ جا رہے ہیں جتنا جانا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری نہیں. ہم یہ جو سوال ہے ہمارا آخر میں جس طرح ہمیں آنا تھا، آپ اس پہ کمنٹ کریں کہ اردو ادب میں اس وقت جو موجود صورتحال ہے جی اس میں جو تکنیکوں کا فہم ہے وہ کیا ہے، تاکہ ہم کسی طرف ایک گفتگو کو لگائیں، کیونکہ ہمارے پاس صرف 5-7 منٹ ہے. جی آپ جی درست. اچھا دیکھیے، چونکہ یہ اسٹریم آف کانشیسنس کی بات ہوئی تھی تو میں بتا دوں یہ بنیادی طور پر سائیکو انالیسس کا کانسیپٹ ہے اور یہ بنایا تھا فرائڈ نے. اور اس کو اس نے 2 ٹیکنیکیں کہی تھی، ایک فری ایسوسیشن آف تھاٹ اور ایک ڈریم انالیسس. اور یہ دونوں انسان کے انکانشیس تک پہنچنے کے راستے ہیں. اس کی جو لٹریری امپلیکیشن ہوئی ہے اس کو اسٹریم آف کانشیسنس کہا جاتا ہے. یہ کانشیسنس کے لیے نہیں ہے، یہ انکانشیس تک پہنچنے کے لیے ہے. اور اس کا وہ جو آپ نے ٹائپس کہی ہیں اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. دیکھیے مجھے میں اردو کا ادب کا طالب علم ہوں اور پڑھنے لکھنے کی حد تک ابھی میں نے ایک کتاب مرتب بھی کی ہے اور اس میں ایک تفصیلی آرٹیکل اردو افسانے کے فنی مباحث کے نام سے وہ 1-2 ماہ میں چھپ جائے گی، اس میں اس پہ بھی موجود ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جہاں تک فنی معاملات کا تعلق ہے اور ناول اور افسانہ خاص طور پہ، اس میں موضوعاتی مطالعات بہت ہیں لیکن فنی مطالعات کم ہیں، اور جہاں ہیں وہاں کافی کنفیوژن پایا جاتا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے ہاں رجحان کو ٹیکنیک کے ساتھ کنفیوز کر دیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے اس پہ لمبی بحث ہو سکتی ہے لیکن وقت نہیں ہے. نئی تکنیکیں جب آتی ہیں تو آپ اس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ ہم سیکھتے ہیں، ہم اس لیے سیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سوشل ایوولوشن مغرب سے پیچھے ہے. اب وہ پہلا آدمی کوئی بھی لے لیں ABCDE جس نے کوئی خاص ٹیکنیک اپنے فکشن میں استعمال کی، اس نے کس سے سیکھی تھی؟ تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر سے پیدا ہوئی تھی نا، بالکل ٹھیک، اس کے سبجیکٹ سے پیدا ہوئی تھی. جب دوسرے نے اس کو نقل کیا تو اس نے اس سے سیکھا. تو یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ تخلیقی ذہن کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے نئی راہیں تلاشتا ہے، وہ اظہار کے نئے وسیلے چاہتا ہے، وہ تکنیک کے نئے انداز چاہتا ہے. ہمارے ہاں چونکہ امیٹیشن بہت ہے اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لوگ ماضی کی تقلید کو بہت برا سمجھتے ہیں اور مغرب کی تقلید پہ اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم چونکہ وہاں سے نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے ہمارے ہاں زیادہ کنفیوژن ہے. شاید مغربی کرٹیسزم میں آپ کو اس طرح کا کنفیوژن نظر نہیں آئے گا جیسا اردو تنقید کے اندر موجود ہے. نہیں آپ رکھیں آپ یہ فرمائیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ معاملات جو ہیں یہ ایکڈیمک جو ہیں ان کا معاملہ ہے. اگر ایکڈیمک اس کو ڈسکس نہیں کرے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا تو جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ جو نقاد ہے وہ اس طرف آ ہی نہیں رہا یا لکھ نہیں رہا، تو اس کی مشکل کون حل کرے گا اور نقاد وہ کہاں سے سیکھے گا یا کرے گا اگر ایکڈیمکس اس کی بحث نہیں کرے گا؟ تو دیکھیے نا، یہ بات میں نے کہی تھی تخلیق کار اور نقاد کی کنٹراڈکشن میں. اب تخلیق کار جو تخلیق کرنا چاہتا ہے اگر وہ اپنے تخلیقی وجدان کو فالو نہیں کرتا تو وہ جعلی تخلیق کرے گا. ایک چیز ایک آدمی کے اندر ہے ہی نہیں تو وہ کیسے اس کو اڈاپٹ کر لے گا؟ ٹھیک ہے.
میں نے یہ اس کے کہا تھا کہ یہ شروع میں بھی میں نے کہا کہ یہ نقاد کا بنیادی پرابلم ہے کہ اسے تکنیکوں کا پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں مراد فرض کریں آج میں اس کی مثال دیتا ہوں. آج شمس الرحمان فاروقی داستان میر حمزہ کا مطالعہ نئی جو ادبی اور فکشن کی اصطلاحات ہیں ان کی روشنی میں کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ داستان لکھنے والوں کو یا بیان کرنے والوں کو ان تکنیکوں کا پتہ تھا نہیں, ان کو تو نہیں پتا, لیکن انہوں نے استعمال کیے ہیں, وہ تبھی اس میں سے نکال رہا ہے. وہ تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے تخلیقی وجدان کا حصہ تھیں. ان کو آبجیکٹیولی پتہ نہیں تھا کہ میں یہاں پہ یہ تکنیک لگا رہا ہوں اور میں یہاں پہ یہ تکنیک لگا رہا ہوں. یہ بات کی تنقید کا پرابلم ہے کہ اس نے اس کو فارمولائز کیا. ہمارے ہاں چونکہ تنقید جو ہے وہ اردو کے یا جو ہمارا ٹیکسٹ ہے اس کے مطالعے سے پیدا نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تنقیدی افکار بارو کیے جاتے ہیں, اور بغیر جو بارو کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن بارو کرنے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مغربی ادب میں اور ہمارے ادب میں مماثلتیں کیا ہیں اور اختلافات کیا ہیں. چونکہ بارو کر کے اندھا دھند اطلاق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس لیے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. چلیں میرے خیال میں چلیں نا, بہت شکریہ سب دوستوں کا, آپ سب اس گفتگو میں شامل رہے. اور آج یہ پہلا ہمارا سیمینار ہے, یہ 12واں تھا, جس میں جو فیس بک پہ دیکھنے والے ہیں انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا. اور ہاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی گفتگو ان تک بالکل شرح صدر کے ساتھ پہنچ گئی ہے. اور ظاہر ہے ہمارے دوست, اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ سلجھے ہوئے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پہلے ہی سلجھا ہوا ہوتا ہے, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ آسان ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, اور یہ بالکل صحیح ہے, کہ جو ہمارا تنقید لکھنے والا آدمی ہے اس کو بہت سی باتوں کا شرح صدر ہونا چاہیے. کیسے کس چیز کو کہاں سے اٹھا کر کیسے اپلائی کرنا ہے, جب تک اس میں کلیئرٹی نہیں ہوگی وہ اپنے پڑھنے والے میں بھی ایک کنفیوژن پیدا کرے گا. تو لیکن ساتھ اس کے یہ بات بھی ہے کہ جو کنفیوژن ہے وہ صرف اور صرف بات کرنے سے دور ہوتا ہے یا کام کرنے سے دور ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہابی جو معاملات ہیں صرف ان سے آپ کے کنفیوژن دور ہوتے رہیں, کیونکہ وہ مطلب پیغمبروں کے ہو سکتے ہیں, جن پہ القاء ہوتا ہے ان کے ہو سکتے ہیں, یا جو صاحب کشف و کرامات ہیں اس طرح. لیکن جو باقی جو معاملات ہیں وہ بحث کرنے سے, بات کرنے سے, الجھنے سے ہی حل ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے آج ہم کافی ان نکات پر الجھے ہیں, اور ظاہر ہے یہ الجھاوا جو ہے, یہ الجھاوا جو ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ میں جب یہ یہاں پہ شروع ہونے لگا تھا سیمینار, میں کئی دفعہ اس بات کو دہرا چکا ہوں. جب ہم سیمیناروں کا یہ سلسلہ شروع کر رہے تھے تو مجھے سب سے پہلا سوال انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے آڈینس کتنے ہوں گے آپ کے خیال میں. جب میں انہوں نے کہا کہ میں اس ہال میں کرنا چاہتا ہوں, آج بھی یہ انہوں نے کہا کہ بڑے ہال میں کر لیے کریں, تو میں نے انہیں کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ 15 یا 16 یا 12 یا 14 اتنے لوگ اس میں آیا کریں گے, کیونکہ یہ صرف اتنے لوگوں کا پرابلم ہے. تو لیکن یہ میری خوش قسمتی ہے, اور یہ مطلب یعنی میرے لیے یہ حیرت بھی ہے اور غیر متوقع بھی ہے کہ کبھی کبھی 50 55 52 53 اس طرح کے لوگ بھی آتے رہے, اور یہ جو 22 26 27 30 اتنے ہم بیٹھتے ہیں, اتنے تو اکثر آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اگر 12 تو 14 سوچے تھے اور 24 آنے لگے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ میں انڈر اسٹیمیٹ کر رہا تھا لوگوں کی دلچسپی کے لیول کو. اور پھر یہ ہے کہ جیسے امجد صاحب تشریف لاتے ہیں ہر دفعہ, ڈاکٹر اعجاز صاحب, ارشاد بخاری صاحب کئی دفعہ تشریف لائے ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خاص طور پر وقت نکال کے چٹھا صاحب اور آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا رزق ہے, یہ بات کرنا, اس میں یہ ہماری سیٹسفیکشن بھی ہے, یہی ہمارا رزق ہے, یہ ہماری کمائی بھی ہے, یہ ہمارا شوق بھی ہے, اور اسی میں ہے جو کچھ ہمیں ملنا ہے. اور خاص طور پہ میں اپنے طالب علموں میں سے میری مراد صرف وہ نہیں ہے جو میرے پاس پڑھتے ہیں, بلکہ وہ طالب علم جو یہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور خاص طور پر اس سیشن میں شریک ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں. ان کے اساتذہ کا میں سب کو شکر گزار ہوں. آج کے اجلاس کا ہم اختتام کرتے ہیں.